औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मरहबा। रमज़ान में एक बार फिर मैं आपके साथ मौजूद हूँ नाज़िया मलिक, और आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं जो स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 29वां रोज़ा, तो हो सकता है कल ही ईद हो या फिर यह है कि हमें एक और मुबारक रोज़ा मिल जाए। तो यहाँ पर हम आपसे यही कहेंगे कि आज जो है ईद की तैयारियाँ भी कर रहे होंगे, जितनी भी इबादात हैं। देखिए, ईद की जो खुशी है ना, वो उसी वक्त होती है ईद की खुशी कि जिस वक्त आपने सब आपका अपना जो एक वो होता है ना कि जो आपने रोज़े रखे और आपने जो है रोज़े के साथ साथ आपने तकवा अख्तियार किया, तो वो जो आपने मजबूती से अपने रोज़े रखे हैं, जिसपे फ़राइज़ सारे अंजाम दिए हैं, इबादत की हैं, उसके कहते हैं ना, उसकी सेलिब्रेशन है ईद। और इतनी कोई ब्यूटी है इस ईद में भी कि आप अपनी कोई भी चीज़ भूलें नहीं। बड़ी शर्म आती है मुझे उन लोगों से कि जो ये सोचते हैं कि अब तो ईद है, अब जितनी बुराइयां हैं हम दोबारा से शुरू कर दें। एक तो बहुत ही शर्मनाक बात है ये कि ये अल्लाह का खौफ जो है ना, वो किसी में भी होना तो वो अपने आप को बेहतरी रखेगा। अल्लाह का खौफ इसलिए कि ये देखें कि अल्लाह ने हमें इतनी प्यारी किताब दी, कुरान पाक, जिसे हम पढ़ते हैं और अपने लिए हमें अप्लाई करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ यही नहीं, आप ये देखें कि अल्लाह ने जो हमें अहकामात दिए हैं, हमें बहुत सारे जो है अहकामात, उनमें से आपको आपके जो हकूकुल इबाद हैं, इसके साथ हकूकुल अल्लाह है, आपको सब निभाना है, आपको सब भी आपको जो है पूरे करने हैं। ये बेसिकली जब हम अपनी ज़िंदगियों को देखें तो अल्लाह ने जो हमें अहकामात दिए हैं, वो अहकामात हैं जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के बाद हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी। तो ये क्यों सोचते हैं कि ओ हो आज तो ईद है, बस अब हम जो है हम अल्लाह ना करे तो बस इस्तग़फ़ार, ऐसी बातें करते हैं कि जी शैतान वापस आ गया और हम शैतान बन गए। आपको पता है कि शैतान या डेविल है क्या चीज़? अल्लाह माफ़ करे, हमें तो खौफ आना चाहिए, हमें इन चीज़ों से खौफ आना चाहिए। हम कभी कभी ना छोटी छोटी बातों को बड़ा इग्नोर कर देते हैं। आप एक तो होता है, देखें, अपने जो है ना इज़्ज़तों की हिफाजत करना और किसी और की भी इज़्ज़त की हिफाजत करना। ये जिस तरह अभी आपको बताऊँ मैं कि ईद का टाइम है, लोग बाहर जाएंगे, ख़वातीन बाहर जाएंगी, आपने अपनी निगाह से उनको जो है हरास नहीं करना। आपने अपने जो है यहाँ तक कि आपने अपने अल्फाज से, अक्सर लोग बैठे हुए होते हैं, आप किसी के साथ भी बातचीत कर रहे होते हैं, वो अपने अल्फाज से ऐसी ऐसी बातें कर जाती हैं कि समटाइम्स इट हर्ट्स। सम पर्सन इज़ नॉट, स्पेशली बॉसेस ये बहुत ज़्यादा हरकतें करते हैं कि वो ख़वातीन जो अपनी वर्कर्स हैं उनसे वो बातें कर जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती। उस वक्त तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन बाद में वो चीज़ें बड़ी हर्टिंग होने लग जाती हैं। बाद में वो इंसान जो है वो बड़ा उसका बड़ा हेट्रेट उसकी तरफ चला जाता है। तो कभी भी ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करें कि आप किसी के दिल को दुखाएं। ये उसकी इज़्ज़त पर आ जाती है, लड़की की इज़्ज़त पर ये बात आती है, उसकी रिस्पेक्ट पर ये बात आती है। तो अपने अल्फाज का चुनाव भी बेहतर रखें, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट हकूकुल इबाद है, बेसिकली ये तो हमारी जो फैमिलीज़ हैं इनके हवाले से, उनके हकूक़ और इंसानियत के हकूक़, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल करें। ये छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, ह्यूमैनिटी, इसका ख्याल रखें, उसका ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी है। इतना प्यारा इंसान अल्लाह ने बनाया है, इतना अच्छा इंसान अल्लाह ने बनाया है, क्यों हम अपने आप को उस शैतानियत की तरफ लेकर जाते हैं जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। जब आप अल्लाह के अहकामों की तरफ जाएंगे, अल्लाह ताला आपको बहुत सुकून देगा और अच्छा आपके साथ होगा। देखिए, अल्लाह के अहकाम में बहुत सारी चीज़ों में जब हम बात करते हैं फ़लाई सरगर्मियों की, तो KFC ने अपना पूरा साल यानी 365 डेज़ जो है वो फ़लाई सरगर्मियों में वक़्फ़ कर दिए हैं। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। मिटाओ भूख इज़ नॉट ओनली कि वो किसी को खाना खिला दे, मिटाओ भूख इज़ एजुकेशन, जो हासिल करके वो खुद कफ़ील हो जाए। अच्छा, अब आपको यहाँ पर हम कल के जो सवाल थे हमारे क्विज़ के KFC की जानिब से, उसका जवाब पे जो 3 खुश किस्मत विनर्स हैं उनको हम जो है इनाम देते हैं। तो देखते हैं कि कौन है वो 3 खुश किस्मत विनर्स। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान,
जी नाज़रीन, भी आपने देखा कि लकी विनर्स कौन है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, आज जो हम क्विज़ का सवाल करेंगे KFC का, आपको ये बता दें कि कल हो सकता है ईद हो, तो हम ऑन एयर अनाउंस ना कर सके, तो उसके लिए हम ये चाहेंगे कि जिनका भी इनाम निकलेगा उनके घर तक उनका इनाम पहुंच जाएगा। तो क्विज़ जो KFC का है उसका सवाल ये है, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी नाज़रीन, तो आप लोग फटाफट हमें जवाब ज़रूर दें और यहाँ पर हम आपको बताएंगे वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क, कराची का सबसे करीब एडवेंचर से भरपूर वाटर पार्क, जहाँ पे बेहिसाब स्लाइड्स हैं, खाने पीने का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। और अब तो ईद आ रही है, ईद पे आप बच्चों को लेकर ज़रूर जाएं यहाँ पर। और इनका भी क्विज़ प्रोग्राम जो आपको बताया कि 29वां रोज़ा है, तो कल अगर ईद हुई तो हम इनका जो है नाम अनाउंस नहीं कर सकेंगे, जो आज का सवाल होगा, और अगर ईद नहीं हुई तो फिर इनाम हम अनाउंस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है जो कल के जो सवाल थे उसका देखते हैं कि विनर कौन है। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी, लकी विनर को मिलेगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की मेंबरशिप, वो भी 1 लाख रुपए की। जी, 1 लाख रुपए की मेंबरशिप है जो आपको गिफ्ट के तौर पर मिलेगी। सवाल भी बता देते हैं अगेन, अगर कल ईद नहीं हुई तो फिर ऑनर बताएंगे, वरना आप तक इनाम पहुंच जाएगा। जी, सवाल सुने। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। हर कतरा एक दास्तान गुलपोश, यादों की खुशबू मोहब्बत के साथ गुलपोश, और ये ज़बरदस्त परफ्यूम है जो हमारे जो गेस्ट आएंगे उनके साथ ये जाएगा। और इसके साथ मलका आलिया बाय लाल किला एंड अंदाज की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर मिलेंगे। और अब हम जाएंगे पॉडकास्ट की जानिब। पॉडकास्ट जो है उस पर मौजूद होंगे डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। बात करेंगे हकूकुल इबाद की, और इसके साथ साथ इसके बाद होगा किचन के बाद इफ्तार लाउंज। लेकिन अभी हम आपको सुनवाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जानिब भी हो एक नेक। जी नाज़रीन, मरहबा रमज़ान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और पॉडकास्ट में आज बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं और माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आपके मुंह से रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू सुनकर बहुत खुशी होती है। और ये मैंने आपसे सीखा कि आप यकीन जानिए कि आप मुझे इतनी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की दुआएं देती हैं। मेरे दिल से बार बार दुआ निकलती है, रब ताला आपको अपने हबीब के सदक़े में बहुत खुशियाँ दे, सेहत व आफियत के साथ, और मेरे तमाम बहन भाइयों को रमज़ान मुबारक की बरकत से मुतमत्ते और फैज़याब फरमाए। अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुशियाँ नसीब, आपके लिए भी फरमाए। आप दूसरों के लिए एक बड़ा मसीहा हैं, लोगों के लिए आप एक, मैं हमेशा कहती हूँ कि इंस्टीट्यूट है। और ये भी देखें रमज़ान की कितनी बरकत है, ये भी मैंने आपसे सीखा। मुझे पता था कि आप जब किसी में बरकत भी साथ में आप शामिल कर लेते हैं तो बहुत सवाब होता है। तो ये चीज़ मैंने आपसे सीखी, बिल्कुल बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली गई, और इंशाल्लाह इसको हम आगे भी जारी रखेंगे। आदत बनाएंगे, यही आदत बना लें तो आगे इसका सवाब भी सवाब है। बस डॉक्टर साहब ये देखें ना, ये जो हम सीख रहे हैं रमज़ान के महीने में, और हम सिखा भी रहे हैं, क्योंकि इंसान जब तक खुद नहीं सीखता किसी को सिखा नहीं सकता। खुद इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए ताकि दूसरा भी उसको जो है वो देखे, इसने ऐसा किया मैं भी ऐसा ही करूँ। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो तभी हम कहते हैं कि माशरे में जब चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, क्योंकि वो कहेगा ये देखो ये ऐसा करता है, इसने झूठ नहीं बोला मैं भी नहीं बोलूँ, ये जो है धोखेबाजी नहीं करता मैं भी नहीं करूँ, वरना मेरी भी पकड़ होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माशरे को बेहतर बनाएं, और रमज़ान के महीने में हम जो सीख रहे हैं इंशाल्लाह वो आगे भी हम ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन उसकी करेंगे। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह पहले दिन से हमने कुरान करीम की तफसीर सुनी और गुफ्तगू भी सुनी, शामिल भी रहे। फिर उसके बाद पॉडकास्ट भी आपके सामने आता रहा बहन भाइयों के सामने, और फिर उसके बाद जो माहिरीन हैं उनकी गुफ्तगू भी आती रही। तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था, और इसमें कुरान मरकज़ी किरदार हमारी ज़िंदगी में अदा करता है। यही बात आखिर वक्त तक आप भी कहती रही, मैं भी, हमारे फैसल राव भाई भी, और तमाम उलमा और स्कॉलर्स और जो दीनदार, जो दीन से मोहब्बत करते हैं लोग, वो यही बात कहते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने भी यही बात की कि हमें सीखना है कुरान करीम से, हुजूर की ज़िंदगी से। और क्या सीखना है?
سب سے پہلے یہ بات سیکھنی ہے جو قرآن بار 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 کہتا ہے، وہ ہے توحید، عقیدہ توحید۔ دیکھیں میری بہن، ایک بات اب سیرس کرتا چلوں، یہ شیطان کھلا دشمن ہے، عدو مبین۔ آپ کا عقیدہ توحید اگر آپ سے چھن گیا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور یہ عقیدہ توحید ایک مومن کی میراث ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات میں کسی کو بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک نہ ٹھہرائے، رب کائنات سے اتنی محبت کرے کہ اس نے جو جو احکامات صادر فرمائے ہیں، جو جو فرمایا ہے قرآن کریم میں، بہت آسان الفاظ میں اپنے بچوں کے لیے بھی، تاکہ وہ بچے بھی سمجھ سکیں اردو کو۔ صادر کا لفظ اور یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے لیے۔ جو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہمیں کرنا ہے، اور ہمیں کوئی سوالیہ نشان اس لیے نہیں لانا کہ دین اسلام ایمان بالغیب ہے۔ جو قرآن میں فرما دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہی ہم پوری تفسیر قرآن میں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اپنی گفتگو میں، اور تمام اسکالر حضرات جو واجب الاحترام ہیں، علماء کرام جتنے بھی ہیں، ویسے علماء کا ترجمہ ہی اسکالر، اور اسکالر ترجمہ علماء ہی ہوتا ہے، تو یہ سب کے سب اس بات کو پہنچا رہے ہیں لوگوں تک کہ یہ اللہ کی امانت ہے دین اسلام، اور دین اسلام کو اللہ نے دلوں میں محفوظ کر دیا قرآن کریم کے حفظ کے ذریعے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس ماہ مقدس میں، پیارے مہینے میں، جب تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، حفظ قرآن کے بعد وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے پیاری پیاری آواز میں قرآن سناتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لہن داؤدی گونج رہی ہے ہر طرف۔ لہن داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ ان کی آواز جب وہ پڑھتے تھے تو اس وقت تلاوت کے وقت میں سارے پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے، سارے پرندوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی اکٹھے ہو جاتے تھے۔ وہ قرآن کریم، ظاہر کہ یہ تو بعد کی کتاب ہے، لیکن پہلے توریت، زبور، انجیل، یہ تو ساری کتابیں موجود ہیں نا۔ تو جو زبور کا اپنا حسن، توریت کا اپنا حسن، اور انجیل کا اپنا حسن، جو اصل کی بات کر رہا ہوں، بات تحریف شدہ کی بات نہیں کر رہا، اور قرآن کا اپنا حسن، تو قرآن کریم نے احکامات کیا دیے؟ توحید کا حکم دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان کی زندگی، ان کی لائی ہوئی شریعت، ان کے بتلائے ہوئے اصول اور ان کے بتلائے ہوئے زندگی، اور انہوں نے جو عمل کیا زندگی میں کہ رشتہ داروں کا خیال کیا، پڑوسیوں کا خیال کیا، غریبوں کا خیال کیا، مسکینوں کا خیال کیا، عدل کا نظام نافذ کیا، معاشرے کو انصاف حقیقی معنوں میں مہیا کیا، تکبر سے دور کیا معاشرے کو علم سکھایا، علم کے معنی سکھائے، اور رب کے سامنے جھکنے کا طریقہ سکھلایا کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے۔ سلو کما رہے تمونی، تم لوگ نمازیں ایسی ادا کرو جیسے میں نماز ادا کرتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو رول ماڈل پیش کیا، اخلاق بتلایا کہ یہ زبان، اس کو رب کی ثنا کے لیے کیسے استعمال کیا جائے اور دین کی تبلیغ کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ کسی کو گالی مت دو، کسی کو برا مت کہو، کسی کو کافر نہ کہو، کسی کو غیر مسلم نہ کہو، کسی پر الزام لگاؤ نہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہ کرو، کسی کے ایون غیر مسلم سے بھی ملو تو جھک کر عزت سے ملو، جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے ذریعے الحمدللہ اس رمضان المبارک نے ہمیں وہ تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہم یاد رکھیں تو ہم کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ بے شک جائیں گے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد ہم مزید آپ سے باتیں کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے لیے واقعی برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس میں ہماری سوچ، ہمارا عمل سب شامل ہوتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ حقوق سب کے ادا کرنا، یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے چاہیے، سب کے ساتھ جو ہے احساس رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدمت بھی کرنی چاہیے۔ اب خدمت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، اور اپنی عبادات، آپ کو اس کا اہتمام کرنا، اس کا خیال رکھنا، اپنی نماز کا خیال رکھنا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے جو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے لیے نماز فرض ہے، اور الحمدللہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کو اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ آگے اپنی تا حیات کسی زندگی میں نہ چھوڑیں۔ یہ
اتنا اہم ہے نا. اور یہ دیکھیں ہمیں ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے, سکھاتا ہے, اور ہمارے لیے ہر وہ چیز اللہ نے رکھی ہے, بے شک. ہر وہ چیز ہمارے لیے اللہ نے بتائی ہے. اللہ تعالیٰ اتنا محبت کرنے والے ہیں, میں تو کہوں گی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمیں جینے کا اس دنیا میں طریقہ بھی بتایا انہوں نے, بے شک. کہ میں نے تمہیں بھیجا, میں نے تمہیں پیدا کیا, لیکن اس طرح سے جیو گے تو زندگی سنور جائے گی. کیا بات ہے. ہمیں نا اپنے آپ کو اتنا بنانا پڑے گا عاجز کہ ہم شیطانیت کی طرف نہ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف رجوع کریں تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو. قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اب اس میں ذرا غور کریں کہ هو الذی ارسل, وہی تو وہ ذات ہے. تو کون سی ذات ہے؟ جو تمام کائنات کی مالک ہے. ارسلہ کیا بھیجا؟ اپنا محبوب رسول بھیجا, بالہدا ہدایت کے ساتھ, اور دین الحق سچے دین کے ساتھ, لیظہرہ تاکہ وہ ظاہر کرے. کس کو؟ دین کے کمال کو, دین کی محبت کو, دین کے اتمام کو, دین کے طریقہ کار کو, دین کے نظام کو, دین کے تقویٰ کے ان اصولوں کو کہ جس کے ذریعے پاکیزہ دل ہو سکے اور پھر رب کی راہ میں وہ دل ہمیشہ جھکے رہے, کبھی ان دلوں کے اندر کوئی کدورت نہ آئے کسی کے لیے بھی, کبھی نفرت نہ آئے کسی کے لیے بھی. ایسے دل بنا دیے رب نے دین حق کے ذریعے کہ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے کہ انہوں نے ساری تکلیفیں اٹھا کر ہمیں راحت دی ہے, اور کبھی جتلایا بھی نہیں کہ کبھی ایک بار بھی کہا ہو کہ میں نے یہ کیا امت کے لیے, میں نے اتنی تکلیف اٹھائی امت کے لیے. حضور کی کسی حدیث سے, کسی قول سے, کسی بات سے جب بھی تکلیف پہنچتی تو الحمدللہ علی کل حال کہہ کر کے اللہ تیرا ہر حال میں تیرا شکر ہے. آپ آسمانوں پر نگاہ کر کے شکریہ ادا کرتے رب کا, اور خوش ہوتے کہ رب نے انہیں منتخب کیا اس بڑے کام کے لیے. تو آج رمضان مبارک میں اگر ہم نے روزے رکھے ہیں تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ رمضان ملا. کس نے دیکھا کہ رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ سب کو زندگی سلامتی دے. لیکن عبادت کا جب بھی موقع ملے تو ہمیں یہ پیغام ملا قرآن کریم سے بھی اور حدیث سے بھی, کہ قرآن کریم کے مطابق بھی اور حدیث کے مطابق بھی کہ ہم عبادت کو ایک پل ضائع کے بغیر فوری طور پر ادا کر دیں اور اس کی بارگاہ میں جھک جائیں. کیونکہ عبادت ایک ایسا فرض ہے کہ جو آپ کی نسلوں میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. یہ عبادت صرف آپ تک نہیں ہے بلکہ اس کا فیض آپ کی نسل میں, آپ کے خون میں, اور آنے والے وقتوں میں برکت, رزق کی برکت, عمر کی برکت, علم کی برکت, عمل کی برکت, عزتوں کی برکت, سب آپ کی ان دعاؤں سے اور ان بنیادی عبادات سے ملتا ہے. پھر رمضان مبارک ماشاءاللہ ہمیں جھکنا سکھاتا ہے, صبر سکھاتا ہے, تقویٰ کی منزلیں سکھاتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سکھاتا ہے کہ حضور کیسے محبت کیا کرتے تھے سب سے. تو پھر وہ ذات جو سب سے اتنا پیار کرے تو انہیں ہم کتنا پیار کریں. اسی لیے ماشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں لوگ نعتیں پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, اور کھانا کھلاتے ہیں, افطار کراتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, نفل عبادات کرتے ہیں, مستحبات کے اندر پاکیزہ جو اشیاء ہیں ان کو تقسیم کرتے ہیں. تو یہ سب رب کو راضی کرنے کے سلیقے ہیں, کیونکہ جس نے حضور کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا. بے شک بے شک. کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کر لی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے اس کے لیے تو شفاعت ہے ہی ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ جو رمضان مبارک جس میں الحمدللہ ہم ان ساعتوں میں فیض اٹھا رہے ہیں اللہ کے پیغامات کا, قرآن کا, نمازوں کا, تراویح کا, دعاؤں کا, مناجات کا, اس کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں, اور عتق من النار یعنی آگ سے رہائی کا مہینہ ہے یہ, تو اس میں ایک پل ضائع نہ کیجیے. بالکل. اچھا ایک سوال ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत मोहब्बत है। तो जब मोहब्बत किसी से होती है तो उस जब वो आपको कोई अच्छी बात कहते हैं ना तो उनके अहकाम भी मानने चाहिए। बेशक। तो ये मुझे बताएं कि जो दावा करती हैं या कहते हैं कि हम मोहब्बत तो बहुत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई बात जो है ना वो मानते नहीं है, उनके बारे में क्या ये कहेंगे? मैं एक बात, वो नादान है, उन्हें थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हमें जगह देनी चाहिए उन बहन बिल्कुल भाइयों को। बिल्कुल देनी चाहिए। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ते, तो फर्ज तो उन पर है ना, लेकिन उन्हें याद दिलाने का काम हमारा है। हमारा है, लेकिन बिल्कुल। कैसे? ये नहीं तुम नमाज नहीं पढ़ते, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, नहीं, तुम्हारे भी अमाल इधर उधर हो गए। प्यार से कि मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, क्या इरादा है, चल रहे हो, बस क्या बात है, क्या बात है, प्यार से कह के जबरदस्त। चले जाइए, नहीं जाते नहीं जाए, उसकी मर्जी है, फिर दोबारा कहिए। तो अगर फर्ज करें कि 1 साल तक अगर किसी एक नलके से एक एक कतरा पानी का टपक रहा हो टपकता रहेगा तो उस जमीन में सुराख होगा या नहीं होगा? बिल्कुल तो होगा। बस ये हुजूर का भी ये तरीका था, कोई माने या ना माने हुजूर आहिस्ता आहिस्ता कहते रहते थे यहाँ तक कि अल्लाह ताला जिसे चाहता उसे दीन की नेमत अता फरमा देता। तो रब माफ़ करने वाला है, माजी पर अपनी माफ़ी मांगे, रब से जुड़ जाए। इसी रमज़ान में बहुत सारे हमारे बच्चे, बहुत सारे बहन भाई हमारे अच्छे होंगे जिन्होंने नमाज शुरू की होगी, कुरान शुरू किया होगा। गुमान रखे ना। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव तो होने ही नहीं है। बिल्कुल। तो ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, तो रहमत ही रहमत है। और ये रमज़ान तो माफी के दरवाजे खुले हुए बिल्कुल हैं, बिल्कुल तौबा करें। बिल्कुल, मरने से पहले, सकरात से पहले तक दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? अल्लाह आपको तवील उम्र दे तो इतना उम्र इबादत में गुजारे, वाह, बजाय क्या इसके बात है। इंतजार में गुजारे। हाँ। और कहते हैं ना कि आज अगर आपको याद आ गया है कि आपने गलत किया, आज ही तौबा कर लें। किसी का दिल दुखा तो आज मैं कहती हूँ इंतजार ना करें, और ये ना सोचे कि मैंने नहीं किया, या मैं कभी कभार पता है कि इंसान ना, क्योंकि हो जाती है गलती, वही वो अपने आप को समझने लगता है कि मैं कसूरवार तो हूँ ही नहीं। हाँ बस हो तो जाए, अपना एहतसाब जरूर करना बिल्कुल चाहिए। सही कह रही हैं। और अल्लाह ताला ने जब आपको इतनी प्यारी किताब दी है कुरान पाक, बेशक। तो उसमें से देखिए और देखिए कि कहाँ पर मेरी गलती है। मैं तो गलत हूँ ना, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप को आज ही सुधार लूँ। ये नहीं कि सोचे कि मैंने, अगर मुझे पता चल गया तो मैं मतलब पता चल जाएगा तो फिर मैं कसूरवार अपने आप को ठहराना नहीं चाहता। हाँ, तो बिल्कुल। इस ईगो में भी ना रहे। नहीं बिल्कुल, ईगो तो देखिए वैसे भी रमज़ान तो ईगो ख़त्म करने के लिए आता है। बेशक बेशक। और रमज़ान में अगर ईगो ख़त्म नहीं हुआ इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ज़बरदस्त फॉल्ट है, उसको दूर कीजिए और रूहानी तरबियत करवाइए, अपनी उलमा से रब्ता कीजिए, कहीं अपनी स्पिरिचुअल काउंसलिंग करवाइए ताकि ये मालूम हो कि किस जगह किस मुकाम से गलती हो रही है। और नाउमीद कभी ना हो, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, नाउमीद ना हो रब से। अल्लाह ताला तो बहुत प्यार करता है। आप एक बार पूछ के तो देखें कि रब मैं तेरे पास आ रहा हूँ तो मुझे कबूल कर ले। देखिए दिल के अंदर से आवाज़ आएगी, खुशबू महसूस होगी अपने आप से कि रब ने कबूल किया है, क्योंकि वो प्यार करता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है वाकई। और इस बाबरकत और मुबारक महीने में अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर इंसान जो है वो बेहतर तो बनाता ही बनाता है, लेकिन यह है कि कोशिश ये करें कि आगे जाकर भी आपसे कोई कोताही या गलती ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। और इसके साथ ही अब हम जाएंगे कि सेगमेंट की जानिब। हमारे साथ ही रहें। जी नाजरीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब आ गए हैं हम मरहबा रमज़ान के किचन में, और यहाँ पर आपको हम सिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट कुजीन्स, लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ के कुजीन्स, जहाँ पर आप अपना दस्तरखान सजा सकते हैं मुख्तलिफ खानों से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ अरीबा शुएब जो सिखाएंगी ज़बरदस्त खाने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप पता है? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा ये बताएं कि आप जो रेसिपीज़ बनाती हैं इनका आपको ख़ुद की अपनी रेसिपी सबसे अच्छी कौन सी लगती है? मुझे अपनी खुद की सबसे ज़्यादा अच्छी रेसिपी जो है ये चिकन चीज़ रोल, जो आज मैं बना रही हूँ। ओह वेरी नाइस। चलिए सही, आप इंग्रेडिएंट्स बता दें। हमारे पास है पेपरिका, सॉल्ट, ऑर्गेनो, चिकन पाउडर, चिली फ्लेक्स एंड ब्लैक पेपर, मायो, और जो केचप है हम इसकी सॉस बनाएंगे। हमारे पास कीमा है चिकन का, बिल्कुल मोटा मोटा, और हमारे पास चीज़ है, क्रीम है,
اور flour ہے. فلاور ہے. آٹا میں بھونا ہوا ہے میں نے. اچھا یہ صرف میدا ہے یا اس میں کچھ اور بھی ایڈ کیا؟ میدا ہے, صرف میدا ہے. میدے میں نے اس میں جو ہے نمک, آئل, 2 ٹیبل اسپون آئل, نمک اور تھوڑی بہت لٹل بٹ پنچ آف شوگر. تھوڑا سی مٹھاس آتی ہے نا, ہم جیسے پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں اس میں ویسے. اور اس میں ہم نے جو ہے نیم گرم پانی سے ہم نے اس کو بھوندا ہے اچھی طرح سے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سافٹنیس بہت ہے, ایسا ہمیں سافٹ چاہیے. بیکاز آف دا نیم گرم پانی. ٹھیک ہے, سافٹنیس ہے اس میں. اور یہ میدا ہے, آپ اس کا جو ہے چکی کے آٹے کا بھی کر سکتے ہیں اور مکس آٹا بھی ہے. وہ ٹوٹتا بہت ہے. آئی تھنک میدا ہی صحیح رہتا ہے ایسی چیزوں کے لیے. لیکن میدے میں ہی ایسی چیزوں پہ ٹیسٹ مزے کا لگتا ہے. ہاں یہ بات تو ہے. میں وہ آپ سے ڈسکس کر رہی تھی نا کہ گھر میں نے پراٹھا بنایا تو میں نے کہا کہ یہ چکی کے آٹے سے تو بہت زیادہ مزیدار ہے, اتنا یم لگ رہا ہے, لیکن وہ تھا میدے کا. تو اس کے اوپر میں نے ایک ڈاکٹر کا ریسرچ پڑھ رہی تھی نا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ کے گھر پہ نہیں ہے چکی کا آٹا کوئی بات نہیں, میدا ہے نا, میدے کا آپ بنا لیں روٹی, میدے کی روٹی کھا لیں اور اوپر سے آپ اس کے جو ہے نا فائبر بھوسی آپ اس کے اوپر سے کھا لیں تو پیٹ میں جا کے وہ ایک ہی ہو جائے گا. تو میں نے سوچا بات تو بری نہیں ہے پھر, لیکن یہ ہے کہ بس وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کھائیں اچھی طرح چبا کر کھائیں. میں نے چائنیز کو کہتے ہیں نوڈلس کھاتے ہیں, اٹالین اتنے پاستاز کھا رہے ہوتے ہیں میدے کے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے چبانا اچھے طریقے سے, اچھی طرح سے چبانی. جی اب اس میں ہم جو ہے آئل ایڈ کر لیں گے. آئل کریں گے 2 ٹیبل. اور یہ رول کا کیا نام ہے اسپیشل؟ چکن چیز رول. اور یہ کون سی کنٹری کے ہیں؟ آسٹریلین کنٹری کے ہیں. کیونکہ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی وہ کھائے رہے اسٹیم کے کھانے, اس کے اب تھوڑا فرائی چیزوں میں بھی ہے ہلکا پھلکا ہوتے تو ہیں یار. اب کہیں پر بھی جائے تھے, اگر ہم بات کریں چائنا کی بھی تو چائنا میں لوگ کہتے ہیں بڑا ہیلدی کھانا ہے, لیکن جب ان کا آئل والا کھانا آپ دیکھ لینا تو پھر انسان کہے گا ہاں بہت آئل بھی ہے. تو یہ کہ ہر جگہ پر اپنی ایک وہ سوغاتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ, اب آپ اٹلی دیکھ لیں, اتنے چیزی کھانے, اتنے کریمی کھانے, اتنے میدے, اف بیسیکلی وہ پورا میدا ہی میدا چلتے بہت ہیں. اب اس میں ہم جو ہے قیمہ ڈالیں گے. اب یہ پکے گا, اس میں کچھ اور بھی ایڈ کریں گے ساتھ ہی؟ ابھی ڈیورنگ ہم اس کو ابھی پکائیں گے اچھی طرح سے, پھر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے. اچھا کوئی خاص وجہ ہوتی ہے کہ بعد میں چیزیں ایڈ کرنے کی؟ تاکہ اس کا تھوڑا کچا پن ہے نا, تھوڑی سی اسمیل وہ چلی جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہنگ ٹائپ کی جو ہوتی ہے نا اسمیل چلے جائے, تاکہ آپ اس کا ایک کام بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑے سیکنڈس کے لیے 10 سیکنڈس کے لیے اس کو ونیگر میں رکھیں. پھر اس کے بعد ونیگر کے پانی میں ایک باؤل میں لیں, 2 چمچ ٹیبل اسپون ونیگر ڈال دیں, اور پھر اس کے بعد نکال دیں, تاکہ نا یہ اس کا بدبو جو ہوتی ہے, اسمیل ہوتی ہے, وہ نکل جائے گی. ہاں آل رائٹ. اب یہ اچھی طرح سے ہو گیا, ہم اس کو لو فلیم کر دیتے ہیں. اب ہم اس میں ڈالیں گے ½ ٹی اسپون پیپریکا. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم ڈالیں گے چلی فلیکس ½ ٹی اسپون, اور ہم ڈالیں گے پنچ آف چکن پاؤڈر, کیونکہ ہم اس میں سالٹ ایڈ کریں گے زیادہ. اور یہ ہے ½ ٹی اسپون اوریگینو, اینڈ ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ ذائقہ, اور اس میں ہم ڈالیں گے پورا 1 ٹیبل اسپون اتنا زیادہ پیپر. آلرائٹ. رول بن رہا ہے نا, پتہ کیا ہوتا ہے جب وہ پٹی میں اپنی وہ جو ہے نا پیکڈ ہو جاتا ہے نا, اور آپ میدا کہہ رہی ہوں, جب آپ رول کے ساتھ کھاتے ہیں میدے کا ہی ہے نا, تو میدے کا جو ظاہری بات ہے جو فلنگ ہوتی ہے اس کے اندر کی, تو اوپر کا بالکل پلین ہوتا ہے, تو اس کو کمبینیشن میں اس کو پھر مزیدار بناتا ہے. جی ابھی اچھی طرح سے ہو رہا ہے, اس میں ہم تھوڑا بہت واٹر ایڈ کریں گے تاکہ قیمہ ہمارا اچھی طرح سے بن جائے. اچھا ایسا کرتے ہیں ہم یہیں پر ہی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. اور جی ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور بہت ہی مزیدار یہ بھی رول بنیں گے. اچھا رول کے لیے آپ نے یہ کہا کہ یہ بالکل ڈرائی ہونا چاہیے چکن؟ جی بالکل ڈرائی ہونا چاہیے. اس میں تھوڑی بہت گریوی ہے, اس کو ہم سکھائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اب
जो है चलिए जब तक ग्रेवी सूखती है हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं KFC के हवाले से। KFC ने अपना पूरा साल यानी 365 डेज़ फलाही सरगर्मियों के लिए वफ़ कर दिए। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख के 3 सतून है, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो आपको ये बताएं कि KFC बहुत काम कर रहा है, स्पेशली अगर देखा जाए तो एजुकेशन के हवाले से। और हम बात करेंगे थोड़ी सी फूड ट्रायल की भी। फूड ट्रायल के अप्लाइंसेस हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, और इसीलिए आप ये देखें इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा गया है। जी अब जो है हम जब तक ये बिस्किट ड्राई हो रहा है हाँ हाँ, तब तक हम इसके पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे। इसमें चीज़ भी ऐड होगी ना, मोज़रेला जी चीज़ ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ डालेंगे। मोज़रेला चीज़ से ये होता है कि जब आप तोड़ेंगे तो बिल्कुल चीज़ ही आएगा। अच्छा ये बताओ कि कौन सी उम्र में पहली दफ़ा तुमने रोटी बनाई? अगर मैं बोलूँ तो बड़ा 18 साल की उम्र में मैंने रोटी बनाई, वो भी इतनी जलती थी। हाँ। मेरा भाई को एक दफ़ा खिलाया, मम्मा बोले क्या कड़क रोटी खिला दी इसने मुझे। अच्छा मैंने तो बनाई थी 12 साल की उम्र में, 11-12 साल की थी। इतनी छोटी सी रोटी पहली दफ़ा बनाई मैंने, कहा मुझसे ज़्यादा बड़ी, और वो भी नक्शे वाली थी ना, बट इट्स ओके। मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा आटा भी मैंने खुद गूंदा, लाइक मेरे साथ अम्मी होती थी, वो खानसामा होते थे, उनके बीच में जो ना आटा भी गूंदा, सब चीज़ें। तो खैर हैड ग्रेट टाइम उस ज़माने का। लेकिन ये है कि साथ साथ बच्चियों को ना काम करना चाहिए, बच्चों को भी सीखना चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। मेरे जो वैसे भी आजकल माशाल्लाह लड़के बहुत अच्छा खाना, मेरा भाई खुद इतना माशाल्लाह इतना अच्छा खाना बना लेता है। हाँ क्या अच्छा बनाता है खाने में? वो कढ़ाई जो उसको आप दें वो बना देगा, लेकिन कढ़ाई सबसे ज़्यादा अच्छी बना लेता है। एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब इसके हमने जो है पेड़े हमने बना दिए हैं। जब तक ये सूख रहा है तब तक हम इसके पेड़ इसको हम ठीक है। इसको भी हिला दे थोड़ा सा या नहीं? जी ये हो चुका है मेरे हिसाब से, है ना? अब इससे ज़्यादा और बहुत ड्राई अब इससे ज़्यादा बहुत ड्राई हो जाएगा। अब इसको हम बंद कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि ठंडा भी हो जाए। ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, तब तक ये अब जो है हम इसको इस चूल्हे में रख देते हैं ताकि थोड़ा जो है ये ठंडा भी हो जाए। इसको हम साइड में रख देते हैं ताकि हमारा अच्छा पेड़े का कोई साइज स्पेसिफिकली होता है या कुछ? मीडियम साइज का, ये स्मॉल साइज का, ये तो स्मॉल है, स्मॉल साइज का। मेरे हिसाब से ये मीडियम ही लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना ऐसी इतनी ही इसके पेड़े की रोटी बनती है। अच्छा छोटी रोटी खाती, मम्मा बचपन से जो है वो छोटी रोटी ही बना के खिलाती थी। अब तो अभी तक ही जो है वो बड़ी बना देती। हम मम्मा को कहते हैं मम्मा आप क्या हो गया, अभी छोटी बनाए ना, बड़ी नहीं खाई जाती है। सही है। जब हम इसको बेलेंगे अच्छी तरह से, इसको बेलना है। और अच्छा जब हम जो है जब आटा भून रहे हो तो पहले छानना ज़रूरी है आटे को, मैदे को लाजमी, क्योंकि जो है उसमें मोटे मोटे जो होते हैं ना बन जाते हैं। हाँ वो इतना मजे का नहीं लगता, इतना मजे का नहीं आता। फिर वो जो होता है अजीब सा ना, क्या होता है कि वो ना जब आप उसे इस तरह रोटी बना रहे हो तो उसमें लकीरें से जी लकीरें से आ जाती हैं। बिल्कुल। अब जो है इसको हम अच्छा इसको पतला कितना रखना है ये भी थोड़ा सा बताएं। ये पतला जो है हमारे पास इतना पतला होना चाहिए, इतना पतला, ताकि हमारी चिकन है ना आराम से आ जाए उसमें और बिल्कुल आराम से फोल्ड हो जाए। अब जो है हम इसमें चिकन डालेंगे। सही है, ताकि मैं बता रहा हूँ। साइड में चिकन, वन साइड चिकन हो गया। अब जो है आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं ज़रा कम डाल रही हूँ ताकि हमारी चीज़ है ना तो ज़्यादा डालें। ओके ये चीज़ है, उसमें ये चीज़ डालेंगे। एक और एडिशनल चीज़ कर सकते हैं, मैं जो हूँ क्रीम भी ऐड करूँगी इसमें। ठीक है, ताकि क्रीमी हो। अब इसको हम अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। ऑलराइट, और रोल करें। देखिए तरीका क्या है रोल का, ये भी आप देख लें ज़रा सा ताकि वो इजी हो। आप इसको ठंडा करके डालेगा ताकि तुम्हें भी प्रॉब्लम हो रही होगी गरम डालने में, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ क्योंकि अब हम ठंडा करके डालेगा ताकि ये ना टूटे नहीं, वरना गरम में टूटेगा। बिल्कुल। अब ये साइज है, ये साइज जो है हमें ये ही करना है। अब इसको आप ऐसे, और ये डीप फ्राई होगा या शैलो फ्राई? ये शैलो फ्राई, डीप फ्राई होगा। जैसे हमने चीज बॉल बनाए थे वैसे ही फ्राई होगा। थोड़ा सा डीप फ्राई होगा। आप बीफ का भी बना सकते हैं, बीफ में आप चीज़ डाल सकते हैं। नॉर्मल आप वेजिटेबल्स का भी बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेरा मानना यही है कि रमज़ान में बाहर के खाने से अच्छा ना घर के खाने बिल्कुल, ताकि आपके लिए ना आपको मतलब बाहर एक तो बहुत गंदे तेल में बनाते हैं,
یہ بات تو ہے, آپ کو کچھ نہیں پتا اور کس طریقے سے بن رہا ہے, ہائیجین کیا ہے کیا نہیں ہے, اور پھر آپ انگریڈینٹس کون کون سے ڈال رہے ہیں. مجھے تو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے بھائی یہ سب دیکھ دیکھ کر. مینا شیف جب میں نے دیکھا ہے, ایک جگہ میں کام کرتی تھی, میں نام نہیں لوں گی, لیکن جب وہ نے ایک دفعہ نا بہت عجیب حرکت کی تھی, تو نا میں نے اس وقت میں نے بولا اب پتہ چلا کہ ریسٹورینٹ میں واقعی میں انہائیجین ہوتا ہی ہوتا ہی ہے. کیا حرکت کی تھی بتانے والی نہیں. اچھا ورنہ لوگ بولیں گے نہیں بھائی ہم تو جائیں گے, ہم تو جائیں. اچھا ہوئے نہیں, صحیح بات ہے, کیونکہ ایک شخص اتنا پورا دن کام کر رہا ہے, اس سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے. بٹ یہ ہے کہ دیکھیے شیف کے اوپر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں بہت ساری, اور یہ رسپانسبلٹی جو ہے نا پوری کرنا ضروری ہے. شیف میں بن گئی اسکوائر. بینا شیف میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی کھانا کھانے آ رہا ہے اس کو آپ ہائیجین کے ساتھ کھانا سرو کریں, ہائیجین کے ساتھ پکائیں, تاکہ جو ہے آپ کو اوپر جا کے اللہ کو بھی دکھانا ہے. بالکل نہیں, دیکھیں ہر جگہ کے نا کوئی اس کے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, اور دیکھیں جب میں نے کہا نا کہ گوتھم جو ہے وہ جو ایجوکیٹ کرتا ہے وہ آپ کو ہائیجین کے مطابق اور اس طرح سے پراپر ایجوکیشن ہوتی ہے, اس پہ پراپر پڑھائی بھی ہوتی ہے, آپ کورس بھی لے سکتے ہو اس پہ. بالکل پراپر. تھوڑا سا چیز ایڈ کریں گے اور چیز ایڈ کریں گے, دین اس کو ہم رول کر دیں گے. آپ اس میں کوئی بھی سوس بھی ڈال سکتے ہو, کیچپ وغیرہ یا کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہو جو آپ کا دل کرے. اور ویسے بھی آج کل تو بہت سوسز آ چکے ہیں, باربیکیو سوس ڈال سکتے ہیں. بالکل بالکل, تو آپ کے اپنے لیے بہت زبردست ہے, اس کو ضرور ٹرائی کریں آپ. چیز میں آپ اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں. موزریلا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ, دوسرا چیز بھی یوز کر سکتے ہیں, اٹ آل ڈیپینڈس آن یو. لیکن موزریلا وہی نا کہ جب اسے اوپن کریں تو چیز جو افیکٹ آتا ہے نا. یس. اب اس میں ہم آئل ڈالیں گے, زیادہ نہیں ڈالنا ہمیں. کل میں وہ پکا رہی تھی تو ایک دم سے جو ہے نا یاد نہیں رہا مجھے, جو فرائنگ والا چمچہ تھا نا وہ تھوڑا سا گیلا رہ گیا, اور جو سے کیا نا بس ایسے ہی ہوتا ہے. بھول گئی میں بھائی, بھول گئی. میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب میں ایگ فرائی کر رہی ہوتی ہوں نا, تب میرے ساتھ یہ بالکل ہوتا ہے نا, جلدی جلدی میرا آتا ہے. ہاں جلدی جلدی بس جلدی ہو جائے, کیونکہ سحری کا وقت بہت کم ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہمیں جلدی کرنی پڑتی ہے. ابھی اس کو ہم لو فلیم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا نا اچھا خاصا گرم ہو گیا. بسم اللہ. اور باقی یہ ہے کہ ہم اگر بات کرتے ہیں گوتھم کی بھی, تو گوتھم جو ہے وہ اٹس اے نائس انسٹیٹیوٹ جہاں پر دیکھیے گا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے زبردست شیف بن گئے ہیں. تو ایزی یہ ہوتا ہے, اچھا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر آپ شیف کا کورس کر لیں تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے لیے ایزی ہو جائے گا, ایزی ہو جاتا ہے, اور ہر طرح کے کوزین سیکھنے کے لیے آپ کو ملیں گے. اور یہ بھی ہے کہ دیکھو کھانے پینے کی جو انٹرٹینمنٹ ہے نا وہ ہر جگہ ہوتی ہے. اور دوسرا ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کئی لوگ باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ آپ کسی بھی پروفیشن میں آپ جب اپنا سرٹیفکیشن لیتے ہیں نا تو باہر جانے کے مواقع آپ کے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یہ دیکھو کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اس کا, براؤن ہے. ہاں ویری ویری نائس. اب اس کو ہم فرائی ہونے دیں. اور دیکھو گھر میں آپ ایزیلی اپنے خود کے جو ہے نا یہ رول اسٹائل آپ بنا سکتے ہیں. آپ اس میں ویجیٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں, ویجیٹیبل بھی ایڈ کر. آئی تھنک قیمہ اور چیز کا جو کمبینیشن ہے نا وہ بہت ہی اچھا ہے, تو وہ ہو تو اور بھی زیادہ مزیدار ہی بنتا ہے. اچھا, آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں. یہی چیز کر کے نا آپ اس میں ایسٹ ایڈ کر دیں. ہاں, ایسٹ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے 40 منٹس تک جو ہے وہ ڈو کو رائز ہونے دیں. پھر اس کے بعد اس کو آپ جو ہے ایسے ہی بالکل سیم ایسے ہی کریں, بس اس کو بیک کر دیں. بیک بھی جو آپ کرنا ہے تو وہ 20 منٹس کے لیے اور 180 سیلسیس پہ. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ فرٹائل ہے تو ہم فرٹائل تو از ویری گڈ. اچھا کتنی دیر تک کے لیے اس کو کرنا ہوگا 180 ڈگریز میں؟ 20 منٹس. باقی آپ دیکھتے رہیں کہ اگر ڈو جو ہے رائز ہو رہی ہے اور براؤنش آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا پیس کاٹ کے دیکھیں, اور روزے میں تو آپ کر نہیں سکتے. رول جو ہے اس کو آپ بیک بھی کر سکتے آرام سے. اسی رول کو آپ بیک بھی کر دیں گے. اس پہ ایسٹ کتنا ڈالنا ہوگا اتنے آٹے میں؟ جیسے 1 کلو آٹے میں 1 پیکٹ انسٹنٹ ایسٹ. اچھا, اسمال پیکٹس آتے ہیں آج کل. 1 کلو آٹے میں؟ جی 1 kg. اوکے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ایسٹ ڈال دو اس کو؟ ڈائریکٹ ایسٹ ڈال دیں, کیونکہ آج کل انسٹنٹ آتا ہے نا تو ہمیں اس میں پانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
ये देखिएगा यहाँ पर। ऑलराइट जी, चलिए ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और इस वक्त रोल्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं जी। सर्व करेंगे आप हम? जी आप बिल्कुल सर्व करेंगे। आप देखेंगे ब्राउन ब्राउन से एकदम प्यार से क्यूट से हो गए हैं। ठीक है, कंप्लीटली कुक हो चुके हैं ये। Completely. आराम से उठाओ, उड़ रहे हैं। लगता है फ्राइंग में तुम ज़्यादा जो है ना, तुम्हें मज़ा नहीं आता फ्राइंग का। फ्राइंग मम्मा करती है। फ्राइंग मम्मा करती है। मैं कहती हूँ मैं ये बना भी लूँ। हो रहा है, इसको भी होने दो। मम्मा, मैं कहती हूँ मम्मा आप जो है फ्राइंग करें, हाँ। मैं आपको हर चीज़ बना कर दे देती हूँ। बस ये वाला सीन नजर आ गया था मुझे अब अभी, जो बिल्कुल। है इसको काट कर देखेंगे। ठीक है। ओहो हो, क्या चीज़ जो है वो हमें यही दिखा लश्कारे रहा था, मार रही है चीज़। जो है यही दिखा रहा था। हम्म, ये देख सकते हैं जी, चीज़ी से। ठीक है, इसको थोड़ा सा यूं करके खोलो ना, ताकि नजर तो आए। नहीं खुल रहा। ओहो, गरम गरम है गरम ना। गरम बहुत है ये हुई ना बात। आहा हा हा, क्या जबरदस्त अंदर से इसका लुक जो आ रहा है ना। हाँ बस ऐसे रहने दो, ये नजर आ जाएगा। यस, ये पता चले अंदर से कितना ज़्यादा चीज़ी और ये इंटरेस्टिंग है। हमारे पास केचप है, 2 टेबलस्पून केचप है और 1 टेबलस्पून मायो है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से ये मिक्स कर लें। अच्छी तरह ये प्याज अब पिंकिश सा कलर आ चुका है। तो ये बिल्कुल तैयार हो तैयार जाएगा। हो अच्छा, यहाँ पर मैं बात करूँगी KFC के हवाले से कि KFC पूरे पाकिस्तान में हर साल 6500 से ज़ायद तालिबा के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की तश्कील में मदद कर रहा है। मुल्क भर में 11 से ज़्यादा स्कूलों की मावनत, ताकि महरूम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को मियारी तालीम फराहम की जा सके। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये भी बिल्कुल तैयार है। इसको आई थिंक इसमें ऐड करते हैं जी। ठीक है, और ये बिल्कुल तैयार हो गई है डिश। इसको भी साइड पर कर देते हैं। हमारी जो ये डिश जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। और एक दफ़ा मैं चाहूँगी कि रीकैप भी दे दें आप। हमने जो है चिकन का कीमा लिया है। चिकन के कीमे में हमने डाला है ऑरिगेनो, चिकन पाउडर पिंच, और हमने पिंच ऑफ चिकन पाउडर, नमक अपने हस्बे जायका, पेपरिका एंड चिली फ्लेक्स हमने, और ब्लैक पेपर हमने 1 टेबलस्पून डाला है। अब उसके हमने 2 टेबलस्पून ऑयल में हमने कीमा को अच्छी तरह से भूना है, ताकि उसकी स्मेल और कलर चेंज हो जाए। फिर उसमें हमने ये सारे मसाले डाले हैं। मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डालकर, समझ लें हाफ से भी हाफ हमने कप जो है हमने पानी डाला, ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। फिर जब उसको हमें सुखाना है, अब मैंने जो आटा बनाया है, उसमें जो डो बनाई है, उसमें मैंने जो है सबसे पहले फ्लावर को आपने छान लिया। हाँ, ताकि जो है उसके जो मोटे मोटे चंक्स है ना, वो साइड हो जाए। उसके साथ हाँ। फिर उसके बाद वो जब आप बना रहे हो, वैसे तो होता फाइन है, लेकिन क्या होता है कि आप छानते नहीं है ना, तो बारीक नहीं बारीक ही होता। तो होता ही है कि जब आप उसे बेलते हैं ना, तो वो अजीब सी लकीरें बेकिंग टिप भी यही है, जब आप केक्स बना रहे हो ना, तो आपको लाजमी अपना मैदा छानना है। इवन मैं कहती हूँ जब आप पकोड़े भी बना रहे हैं ना, तब भी छानना है, बेसन भी छानना है, क्योंकि बेसन में मोटे मोटे अक्सर जो होता है ना वो हो जाते हैं। और बेसन को बाहर नहीं रखना चाहिए, बेसन को फ्रिज में रखना चाहिए। बाकी हमने जो डो बनाई है, हमने उसके छान कर, मैदे को छान कर, उसमें नमक, पिंच ऑफ शुगर और 1 टेबलस्पून ऑयल और उसको नीम गर्म पानी के साथ हमें भूना है। और जब तक भूनना है जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है हमने उसको गोल शेप बनाना है। आप रेक्टेंगल शेप भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं। मैंने स्क्वायर भी बनाया है। बाकी जो है हम उसमें फिर जो है चिकन रखेंगे, उसमें हम चीज़ रखेंगे और उसमें क्रीम डालकर उसको रैप करके हम उसको डीप फ्राई नहीं करना, हमें बहुत ही थोड़ा सा फ्राई करना है। जैसे फ्राई होता है ना वैसे फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। जैसे आप शैलो फ्राई करना है। और फिर उसके बाद जो उसको ब्राउन तक, जब तक ब्राउनिश ना आ जाए तब तक के आप उसको फ्राई कर लें। बिल्कुल, और ताकि वो अंदर तक उसका जो ऊपर का रोल है वो पूरा पक जाए। अच्छा, यहाँ पे और पकाएंगे इसको हम वो ट्रायल के बर्नर में,
जो इसका हॉब है, इसलिए कि ये आप लोग की अपनी सेफ्टी के लिए हम इसलिए आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कि फोटाइल का जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, और चाइना का ये हाई क्वालिटी ब्रांड है जो दुनिया भर में बहुत मशहूर है और स्पेशली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया गया ताकि आपकी सेफ्टी रहे। और आपके वैसे तो खूबसूरती लगती ही लगती है, आपने देखिए कितना अच्छा लग रहा होता है, लाइक यू नो इट हैज़ वेरी नाइस डिज़ाइन एंड स्टफ एंड इट्स रियली गुड एज वेल। तो आप लोग के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, बाकी ये कि रोल जो है ये तारीख के लिए आप रखें, आप बनाएं इनको। अच्छा, इनको बना के रख सकते हैं फ्रिज में? इसको बना के, क्योंकि आटा है ना फिर वो गीला गीला हो जाएगा ना जब आप पानी में, वो मज़ा नहीं है जो फ्रेश में है। अच्छा, तो जो पट्टियाँ होती पट्टी में कर सकते हैं, पट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक साथ नहीं रखेगा, उसके ऊपर कोई रैपिंग शीट लगा कर लगेगा, बटर पेपर रख के, और किसी बॉक्स में रखेगा। हाँ। ऐसी प्लेट वगैरह नहीं, बॉक्स में रखेंगे तो वो जो पानी अगर वो बिल्कुल जाएगा नहीं, और जब आप निकालें तो बॉक्स को फौरन, और फिर वो होता है कि इतना पानी जो है ना वो जमा हो जाता है, इवन बॉक्स के ऊपर भी जमा हो जाता है। बल्कि आते हैं फ्रीज करने के लिए स्पेशली कुछ बैग्स आते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं। उसमें तो हमें ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो फ्रॉस्ट नहीं जाएगा और बर्फ़ नहीं जाएगी, और इजीली, और बस जब आप फ्राई करने लगे ना तो इसको प्लीज़ माइक्रोवेव वगैरह ना करें, ना समोसों को ना इन चीज़ों को, आपने डायरेक्ट इनको जो है वो आपने लो हीट पे पकाना शुरू कर देंगे तो वो इजी हो जाएगा। जी, तो ये तो रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट बताएं। अब ये सॉस भी बता दें एक दफ़ा। सॉस जो है हमारे जो है इसमें हमने मायो और केचप के, इसमें आप जो है ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें हम जो है कुछ सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं, बारबेक्यू सॉस भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा टेस्ट के लिए, और बाकी जो है इसको आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे ग्रीन चटनी होगी, रेड चटनी हो गई है। मेरे घर में तो ग्रीन चटनी होती है क्योंकि हमारे घर में ज़रा देसी वाले लोग हैं। इसके साथ ग्रीन चटनी ज़्यादा मज़े की रहेगी, हज़म भी हो जाए ना ये। तो बाकी ये है कि आपने जो है गौतम के बारे में कुछ बताएं। गौतम के बारे में ये है कि हमें ना तो बहुत सारी चीज़ें, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्टिविटीज़ नहीं होती। ड्यूरिंग क्लास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और उसमें बहुत मज़ा आता है, स्टडी करने में बहुत मज़ा आता है। ये होता है ना, हम जाते हैं और बिल्कुल बोर हो जाते हैं। यंग लड़कियों के लिए भी कितने अच्छे एनवायरनमेंट वाले जो इंस्टीट्यूट है। और दूसरा है कि देखें वैसे भी ईद अभी आने वाली है, आप लोग यकीनन बाज़ार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो मैं वहाँ को धक्कम धक्की बहुत होती है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। हमने पूरे महीने जो है रोज़े रखे, हमने तकवा अख्तियार किया है, हमने अच्छा ह्यूमन बींग बनना की कोशिश की है और इंशाल्लाह बनेगी भी। तो इसको अप्लाई करें। ये जो इतना रश लगा हुआ होता है वहाँ पर, प्लीज़ ख़वातीन का बहुत ज़्यादा एहतराम करें और इज़्ज़त से आप जो है कहीं पर भी जाएँ तो रिस्पेक्ट से जाएँ, और दूसरों को भी रिस्पेक्ट दें और ख़ुद भी रिस्पेक्ट करें। इसके साथ ही हम जाएंगे अब अगले सेगमेंट की जानिब। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान में इफ्तार लाउंज में। आज बहुत अहम बातें होने वाली हैं, और जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है, लेकिन इसका हमें बड़ा गम भी होता है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि हमने कितना कुछ इस रमज़ान में सीखा। और सबसे अहम बात ये कि इस दफ़ा मैंने जो ये रमज़ान शो पूरा कंडक्ट किया, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि इसमें जो टॉपिक्स थे और जिस तरह से उस टॉपिक से हमने आप तक बातें पहुंचाई हैं, और उससे हमने ख़ुद भी बहुत लर्न किया, बड़ी आसान ज़बान में, बड़े ऐसे अंदाज़ में कि आपको भी समझ आ सके और हमें भी समझ आए कि हम आखिर ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हमारे लाइफस्टाइल गुजारने का जो तरीका है वो बेसिकली तो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है, लेकिन हम कहीं खो जाते हैं इस दुनिया में, और हमें उस तरफ लौटने की ज़रूरत है कि आप दुनियावी ज़िंदगी में, जो हम दुनिया की ज़िंदगी से हम दुनियावी ज़िंदगी कहते हैं, उसमें भी हमारे पास अल्लाह ताला के दिए हुए अहकामात जब उन पे अमल करते हैं तो वो दुनियावी ज़िंदगी और ख़ूबसूरत हो जाती है, और बल्कि हमें साथ साथ उसके जो है आखिरत की ज़िंदगी भी खूबसूरत बनाने में मदद करती है। तो लेकिन जब हम शो की बात करते हैं कि इस शो के पीछे एक थिंक टैंक होता है, लोग होते हैं जो पूरा कंटेंट लेकर आते हैं, बताते हैं कि ये शो आखिर डिज़ाइन कैसे होगा, बनेगा कैसे, आपने बात कैसे करनी है, आपने आखिर कौन कौन से टॉपिक्स लेकर आने हैं।
تو اس کا مجموعہ جو ہے وہ اس پہ آج ہم بات کریں گے. اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج جو موجود ہے جن کا یہ ایگزیکٹلی تھنک ٹینک تھا پورا اس پورے شو کے حوالے سے, میں انٹروڈیوس کرواؤں گی ونگ کمانڈر ریٹائرڈ فیصل ممتاز راؤ. اس وقت ایک چینل کو یہ ہیڈ بھی کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام نادیہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ شو میں تشریف لائے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہم آپ ہی کا ہی ذکر کر رہے تھے اس وقت انٹرو میں کہ جس طرح سے اس شو کی ڈیولپمنٹ میں ہم سب کو یہاں پر لانے میں کہتے ہیں نا کہ ایک کیپٹن آف دا شپ جو ہوتا ہے اس کو ہم یوزلی ڈائریکٹر کو کہا کرتے تھے, لیکن اب ہم کہتے ہیں کیپٹن آف دا شپ وہ ہے جو پورے شو کو پروڈیوس کرے گا, جو سب کو لے کر آئے گا, ساتھ میں کانٹینٹ کو بھی لے کر آئے گا, اور شو کو کس طرح سے چلانا ہے اس کے حوالے سے بھی سب کا خیال بھی رکھنا ہے. یہ نہیں کہ صرف شو کو چلانے کی بات ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اینڈ آلویز بینگ ود ایوری ون جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی. مزید اس پہ آپ کے ساتھ بات کریں گے, لیکن میں ڈاکٹر صاحب کو انٹروڈیوس کرواؤں گی. ہمارے ساتھ ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب جو اسلامک اسکالر ہیں اور ماہر سماجی علوم بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, ہمارے شکریہ ساتھ آپ آپ کا بھی. شامل رہے. یہ بھی میں کہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب کا بھی یہاں پر آنا بیٹھنا, آئی کال ڈاکٹر صاحب فیصل بھائی دا کمپلیٹ انسٹیٹیوٹ, اور یہ آپ ہی کا ایک اللہ کا فضل ہے. برین تھا, دماغ تھا, جنہوں نے ان کو یہاں تک لے کر آئے. بہت ساری اور باتیں ابھی کرنے والے ہیں, لیکن آغاز ہم کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں کہوں گی سحری کے پروگرام سے آغاز کرتے ہیں. وہ جو آپ نے جو یہ تفسیر قرآن کے حوالے سے جو آپ نے سوچا اور اس کو آپ نے مکمل جو مکمل جامع کہیں گے نا کہ اس کو آپ نے یہاں پر پیش کیا ہمارے چینل میں, اٹس اے بریلینٹ آئیڈیا مست سے. جی تو کچھ اس کے بارے میں پہلے بتائیں. نازیہ بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خوش آمدید, خوش آمدید, ظہیر نصیب. آج کی گفتگو میں آپ کو انٹروڈکشن میں یہ کہوں, میری تو شاید اس کے پیچھے ایک ادنا سی سوچ ہو, لیکن جتنے بھی لوگ اس وقت کیمرہ کے پیچھے ہیں, میرے ایک ایک ٹیکنیشین, ہمارے اسپاٹ بوائز, ہمارے پروڈیوسر, ڈائریکٹر, ڈرائیور, جس نے اس ایک مشن میں اپنا حصہ ڈالا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ ضرور بے شک انشاءاللہ ثواب دے گا. میری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش تھی, اور میں اس چیز کو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس نوالے کو میں اتنا چھوٹا کیسے کروں کہ سب کو سمجھ آ جائے. ڈاکٹر صاحب اس کو بڑا پریکٹیکل رکھنے کی ایک جسارت کی کوشش کی, اور میں یہ نہیں, میں آپ کو تہہ دل سے آنیسٹلی میں دل سے شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے میری اس کاوش میں, ایک چھوٹی سی کاوش میں آپ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. میری خوش نصیبی ہے یہ, میری خوش نصیبی. اور آپ سے جس طرح میں نے رمضان کے لیے آپ سے درخواست کی, آپ خود پورے رمضان اتنی مصروفیات کے بنا آپ موجود تھے یہاں پہ, تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جیسے میں عرض کرتا چلوں کہ میرا بہت ٹائم ایئر فورس میں گزرا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دیا اپنی زندگی کے اندر کہ میں بہت سے پہلوؤں کو بہت پریکٹیکل طریقے سے دیکھوں. اللہ کی ان نعمتوں کا جو لوگ صرف سوچ سکتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے, گنہگار آنکھوں سے دیکھا. زمین, آسمان, مجھے کہتے ہیں نا کشش ثقل, گریوٹی, اسپیڈ, سب کو دیکھنے کے بعد یقین مانیے کہ ہر ایک منٹ کے بعد اللہ کے ہونے پہ یقین ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب چیز پہ سبحان اللہ. پتہ چلتا تھا کہ اللہ ہے, ہر جگہ ہے. ہم تو کتابی باتیں کر کے کرتے ہیں, لیکن میں یہ دل سے بڑی ذمہ داری سے آپ کو میں بتا رہا ہوں, اور میرے جتنے بھی اس وقت مجاہد کہیں پہ بھی آرم فورسز کے کام کر رہے ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں جو غیر معمولی حالات میں رہتے ہوئے وہ کام بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ کے ہونے پہ نازیہ یقین ہے. جہاں پر بھوک پیاس جب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہاں سے پھر سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ سنبھالا اللہ تعالیٰ نے. آگے چل کے میں اپنے ایک مختصر ایک تجربے کا ذکر بھی کروں گا آپ سے, لیکن میں آج بڑی اس نشست کو میں چاہوں گا بہت غیر رسمی رکھیں اور آسان سے میں کروں. اس سارے آئیڈیا کا سوچنے کے بعد ڈاکٹر صاحب میں نے ایک ایک چیز کو خود سے ایز اے لے مین, ایز این عام آدمی, تو آج میں آپ کے سامنے جو موجود ہوں ایز عام آدمی, ایک عام آدمی کی طرح میں بیٹھا ہوں کہ میں نے اس میں سے کیا سیکھا, کتنی چیزیں سمجھ آئیں, کتنی نہیں آئیں, اور انشاءاللہ آگے چل کے آپ سب کے تعاون سے میں اس کو اور آسان کر کے بڑھانا چاہوں گا. انشاءاللہ آپ کا جو یہ سوچ ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. یہ عبادت ہے, یہ عبادت ہے. آئیڈیا ڈاکٹر صاحب کچھ ایسے آیا کہ میں نے جب آپ کے سامنے جب ہماری میٹنگز ہوتی تھیں
تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں سامنے شعور کب آنا شروع ہوتا ہے, جو کانشیسنس بچے میں کب بیدار ہوتی ہے, جب وہ 5 سے 6 سال کا ہوتا ہے. میں نے 1 سال کا کریڈٹ دیا, میں نے کہا چلے 6 سال کا پوتا اور 60 سال کا دادا, یہ بریکٹ اگر مل کے ہماری رمضان ٹرانسمیشن کو بیٹھ کے دیکھیں تو کیا ان دونوں کو سمجھ آئے گی؟ بچے کا انٹرسٹ رہنا چاہیے تھا, بزرگ کا بھی انٹرسٹ رہنا چاہیے تھا. تو وہ جو کہانی ہوتی ہے ٹیلنگ اے اسٹوری اور اسٹوری ٹیلنگ, سو ہم نے کہا کیوں نہ ایک کہانی کی طرح اس چیز کو ہم پلان کریں. بیسک مقصد اس چیز کا تھا کہ ہم آپس میں اتحاد پیدا کریں, بینگ اے مسلم. واہ ماشاءاللہ, بینگ اے مسلم, بہت اچھا. اور اس اتحاد کو قائم کرنے کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے لیے ایک کاوش تھی, کوشش تھی جو ہم نے سامنے رکھی. اور یہ اس کے ان پریکٹیکل ایسپیکٹس کو رکھا جس کا پورا فوکس ہمارا حقوق العباد پہ تھا. جب بات آتی ہے حق کی تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بہت ذکر کیا, گاہے بگاہے ہماری رہنمائی فرمائی کہ وہ ڈیوٹی ہے, اس پہ ایکسکیوزز نہیں ہوتے. سو وین اٹ کمز ٹو دا ڈیوٹی تو وہ ہمارا فرض ہے, اور ہم شاید آج کل کی اس بھٹکتی دنیا میں ان ڈیوٹیز سے بہت دور ہو چکے تھے. بالکل. تو میں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے تعاون سے ایک فریم ورک تیار کیا جائے. شکریہ. اس وقت کا جو فریم ورک تھا ڈاکٹر صاحب, جیسے میں نے آپ کی اجازت سے آپ سے ہم نے اس پہ دیکھا کہ ایک ٹرائنگل بنایا ہم نے, اور اس میں تھا اللہ, رسول, قرآن. ہم نے کوشش کی کہ اللہ, رسول, قرآن کی گرد ہی یہ تمام جو بھی گفتگو ہو ہم اس میں دیکھیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ قرآن پاک کو ہم ریفر کریں. میں نے کچھ یہ محسوس کیا, کچھ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا کہ ہم شاید قرآن کو ہم نے اتنا اونچا رکھ دیا تھا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب واہ, بہت اونچا چلا گیا تھا. اچھی مثال دی ہے. جی, تو کیوں نہ ہم اس کو, کیونکہ میرا بیرون ملک بہت ایک وقت گزرا اور ان کے اندر قرآن شاید ان کی لینگویج ہو نہ ہو لیکن ان کو عربک سمجھ آتی تھی, تو وہ تو ایسے ریفرنس بک اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ چلتے تھے, اور جہاں پہ کوئی مسئلہ ہوا 1 منٹ کھولے تو کھولا. تو ہم نے شاید ہمیں زبان سمجھ نہیں آتی تھی, یا ہم نے کہا یہ کیوں ہے, تو ہم نے شاید تھوڑا سا, میری ادنا سوچ کے مطابق میں ایسے سمجھا کہ ہم نے شاید اس کو ثواب حاصل کرنے, نیکیاں حاصل کرنے کے لیے. میرا خیال میں ڈاکٹر صاحب, جیسے میں نے آپ سے ذکر بھی کیا کہ شاید ہم نے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ہی قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا, لیکن یہ تو اس کی بائی پروڈکٹ ہے. اگر آپ اس کے مفہوم پہ جائیں گے اور اس کی چیز کو سمجھیں گے, سمجھائیں گے اور خود سے عمل پیرا ہوں گے تو پھر کہیں جا کے اس کا اثر آئے گا. بالکل, بے شک بے شک. تو یہ نہ صرف آپ کی اس دنیاوی بلکہ آپ کی آخرت کو بھی سنوارے گا. تو یہ جو چھوٹی سی جو کوشش تھی اس میں کیا. اور آخر میں یہ بات کہتا چلوں نازیہ کہ میں نے ایز اے خود لے مین بیٹھ کے نا آپ کی ایک ایک ٹرانسمیشن کو دیکھا اور یہ کوشش کی کہ قرآن کہتا کیا ہے. تو میں سامنے بیٹھ گیا اور قائد صاحب آپ نے جتنی خوبصورتی سے, کتنی آسانی سے, کچھ بھی نہیں ہے میرا, آسان کر دیا آپ نے. جب ہم نے قرآن کی تفسیر کو پارا بائے پارا لے کے چلے ہم, اور پہلی رمضان پہلا, دوسری رمضان دوسرا, اور اس طرح ہم چلتے گئے. اللہ کا فضل ہے, یہ سب اللہ کا فضل ہے. جی ہاں, بالکل بے شک. آپ نے آپ کی وہ نیک خواہشات ہیں اور قرآن کریم سے جو محبت ہے آپ کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بہن بھائیوں کو بھی جنہوں نے یہ سنا, اور جن بہن بھائیوں نے یہاں پر مدد کی ہے, ہماری نازیہ بھی ہے, احباب بھی ہے, جو لوگ یہاں سارے لوگ ہیں, بے شک ایک ایک شخص اور جو حیات ہے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے. اور ہمارے وہ بہن بھائی جو ہمیشہ سنتے رہے وہاں دوسرے اینڈ کے اوپر, جو حیات ہے اللہ ان کی زندگیوں میں پروردگار برکت دے. اور جو ان کے لواحقین دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ عطا فرمائے اس ماہ مقدس میں. ہم ابھی اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, اور آج تو ہم نے بتانا ہے اتنے سارے جو ٹاپکس تھے, اتنی ساری جو باتیں ہوئی ہیں, ان میں واقعی ڈاکٹر صاحب کا تو آن ایئر جو ہے بتانے کا طریقہ, اور بہت کیونکہ اگین آپ کے پاس بہت نالج ہے, لیکن اس کو جس طرح سے ہم سے کہلوانا کہ یہ والی چیز آپ نے جو ہے کس طرح سے آگے پیش کرنی ہے, اس پہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے. تو فیصل بھائی ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود رہے ہیں واقعی, اور ہمیشہ واقعی ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا, دیکھنا, پوری اٹس ناٹ اونلی ون تھنگ, بٹ میں سب کو اس میں کریڈٹ دوں گی. فیصل بھائی ہمارے ساتھ, جو فیصل رفیق بھی ہمارے ساتھ ہیں,
بڑی محنت سے سارے بچوں نے بڑی محنت سے کام کیا ہے، لیکن اس کام کا نتیجہ جو آج نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے الحمدللہ کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا اس نتیجے پہ. صرف میں نے یا ہمارے یہاں پہ ارد گرد لوگوں نے نہیں، بلکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے بہت اپریشیٹ کیا. اس کا ہم بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا جائیں گے بریک کی جانب، بریک پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہے مرحبا رمضان میں افطار لاؤنج میں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل ممتاز راؤ، اور ہم نے آج جو بات کی وہ اسپیشلی ان کے انپٹ کی کہ اتنا خوبصورت جو انہوں نے ٹرانسمیشن پیش کی ہے اس میں بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ رول وہ آپ کا ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. پہلے تو آپ وہ تھاٹ پروسیس بتائیں کہ وہ تھا کیا. میں شکریہ ادا کروں گا. میں نے تو سوچا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک ہوتا ہے تھنکر، ایک ہوتا ہے ڈوئر. میرے لیے میری تمام ٹیم از دا ڈوئر. سب نے کر کے دکھایا. میں سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں نازی ایسے تھا کہ میں نے اپنے آپ کو نا بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ زیرو پہ میں لے آیا، اور میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے. قرآن کو ریفر کرنا میرے لیے کافی مشکل ہے ہمارے کلچر میں رہتے ہوئے، اور خوف بھی آتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے غلط نہ پڑھ دوں، یہ نہ کر دوں. اس کی وجہ سے تھوڑی سی دوری بھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا نہیں، جسٹ کم کنیکٹ کہ اس کے اندر کہانی کیا ہے، سٹوری کیا ہے. تو میں نے جب ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت مطلب غور سے چیزوں کو سنا اور سمجھ لیا. خوبصورتی اس بات کی ہے. مفہوم یہ تھا کہ پہلے پارے کے اندر کیا بنیادی پہلوؤں کو ڈسکس کیا گیا ہے. جب ہم تفسیر کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لوگ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں کہ بہت اس کو ہم نے ایز اے اسٹوری بتایا کہ اگر آپ کی وہ پروگرام کی جو سحری کی ٹرانسمیشن ہے جس میں انسان کے پاس وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، توجہ بھی ہے، تو جب وہ بیٹھ کے سمجھیں گے تو وہ ہو جائے گا قرآن آسان. بے شک، بالکل صحیح. تو جو قرآن آسان ہوا وہ آپ کی گفتگو سے بیٹھ کے جب میں نے خود سے پڑھا تو مجھے بہت سی چیزیں جو نہیں پتہ تھیں سمجھ آنی شروع ہو گئیں. اور جب میں اس کو بار بار دیکھوں گا تو مجھے زیادہ سمجھ آئے گی. اور میں اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ چاہے وہ 6 سال کا بچہ دیکھے، 10 سال کا بچہ دیکھے یا بزرگ دیکھے، کوئی بھی دیکھے آپ کی اس تفسیر کو، تو یہ بہت آسان طریقے سے آپ نے ان معاملات کا ذکر کیا. اللہ کا بڑا فضل ہے یہ، اللہ کا بڑا فضل ہے. اور مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دو باتیں اپنے بہن بھائیوں سے بھی شیئر کروں کہ جس بات نے مجھے متاثر کیا. ویسے تو آپ سے ایک محبت کا رشتہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، روحانی رشتہ ہے، لیکن اس میں سچ بات یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے 28-30 سال سے میری خواہش تھی کہ قرآن کریم کی مکمل تفسیر اتنی آسان ہو کہ وہ 6 سال سے لے کر 60 سال تک جب آپ نے یہ لفظ استعمال کیا تو میں نے کہا یہ تو میرے دل کی آواز ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہی ہے رضیہ صاحبہ. اور اس پل ایک پل بھی نہیں لگا، حالانکہ میں تو بہت ہی کم علم اور بہت ہی گناہ گار ہوں، اور میں کہاں اس قابل کہ اللہ کے کسی ایک لفظ کو بھی ادا کر سکوں اپنی زبان سے. 1000 بار بشیم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. ہم کیسے نام لے سکتے ہیں اللہ کا، نبی کا، پاکیزہ ہستیوں کا؟ ہماری زبان اس قابل ہے ہی نہیں. لیکن میں نے کہا قادری تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص کرم کے ساتھ نواز دیا ہے، آگے بڑھ جاؤ اور اللہ سے مدد مانگو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے ذہن میں رکھو. اور جب آپ نے یہ بات کی نا کہ قرآن کریم کی تفسیر کو اتنے آسان طریقے سے، تو مجھے اپنے وہ اساتذہ یاد آئے جنہوں نے مجھے تفسیر قرآن پڑھائی تھی. شیخ ابراہیم غنیم جامع ازہر کے مصر کے، شیخ عبد الرحمن المصری جامع ازہر مصر، شیخ ابو الفتوح السید جامع ازہر مصر. یہ تینوں میرے خوش نصیبی، اور ایک اور میرے استاد شیخ عبدالعزیز عزت مصر. تو یہ مصریوں سے میں نے پڑھا تھا. فقہ بھی میں نے انہیں سے پڑھی، تفسیر بھی انہیں سے پڑھی، اور علوم القرآن میں جو بنیادی سائنس آف قرآن ہے وہ بھی انہیں سے پڑھا. یہ میری خوش نصیبی ہے. تو میں نے کہا کہ اب یہ وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ عمر کے اس حصے میں جو تھوڑے بہت تجربات تمہاری زندگی کے ہوئے. تو آپ نے ایک بات اور کہی، آپ نے کہا کہ صرف یہ نہیں کہ ایک آیت جو آپ کی مشاورت ہے نا، وہ جو قرآن کریم میں ایک حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر لیا کرو. تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور مشورہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا وہی دیتا ہے مشورہ. تو آپ نے ایک بڑا اچھا مشورہ اس میں، بلکہ مسلسل اس پر آپ کاربن بھی رہے آخری دن تک، کہ آپ کو جس آیت کو بھی یا جہاں بھی تفسیر کے حصے میں ہو، لیکن ریلیٹ آج کے اس انسان سے کرنا ہے جو اس کیمرے کے ذریعے اس بات کو سن رہا ہے جو اللہ نے فرمائی ہے. جی. اور دوسری بات جو میں نے اپنے آپ سے عہد کیا اور اللہ سے بھی گزارش کی اور آپ سے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی دیکھا،
وہ یہ کہ میری ذات کہیں نظر نہ آئے، ذرہ بے نشاں، ذات تو اسی کی ہے، تو اسی کی بات، بقیہ کچھ نہیں. اور پھر آپ کا مشورہ تو قدم قدم پر مجھے آج تک یاد ہے کہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسکول میں ایک استاد کہتا کچھ نہیں تھا، صرف کہتا تھا کہ ہاں ایسے کر لینا چاہیے. تو وہ جو ایک محبت کے ساتھ آپ کنوے کر رہے تھے، تو کمیونیکیشن اسکلز میں اللہ نے آپ کو بہت نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانوادے کو، آپ کے والدین کو، تمام بہن بھائیوں کو، تمام احباب کو اس کا اجر دے کہ قرآن کریم کی اس تفسیر کو صرف تفسیر نہ سمجھیے گا، یہ اگر اپنے بچوں کو آپ دکھائیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کا پہلا ادارہ ہے جس نے سحری کے اندر مکمل طور پر ہر پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے. عمل کا وقت اب ہے، اس پر عمل کرنا ہے ہمیں پوری زندگی انشاءاللہ. بہت اچھی آپ نے بات کہی، اور ایسے بہت سارے ٹاپکس آپ لے کر آئے جس سے ہماری ڈیلی روٹین جو ہے وہ بہتر اور آسان الفاظ میں ہم سمجھ سکیں. یہ ایک چیز جو ہے نا، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے جو سوچ کے ذریعہ آپ نے اس پروگرام میں لے کر آئے. دیکھیں اس میں نازیہ جو کہتے ہیں نا اپلائیڈ سائنسز، فزکس آپ پڑھ لیتے ہیں اپلائیڈ فزکس ہوتی ہے، میتھس پڑھتے ہیں اپلائیڈ میتھس ہوتی ہے. ود اے ویری سائنٹیفک مائنڈ سیٹ میں نے یہ دیکھا کہ قرآن کا مفہوم شاید ہمیں تھوڑا بہت کہیں سمجھ آ گیا ہو، اس کی اپلیکیشن کیا ہے. تو یہ اپلائیڈ ایلیمنٹ تھا اس کا کہ آج کل کے دور کے اندر جو کلچرل، سوشل، انٹرنیٹ، ڈیجیٹل چیلنجز ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس میں اسلامک ٹیچنگز سے ہم کیسے رہنمائی حاصل کر کے راہ راست پہ چل سکتے ہیں. یہ وہ تھاٹ تھا. اس تھاٹ پہ رہتے ہوئے پھر ہم نے اس کی جو کانٹینٹ کے اوپر جب کام کرنا شروع کیا تو میں نے کہا بہت سی چیزیں تو ہمیں کتابوں میں اکیڈیمیا میں پڑھا دی جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب، جس میں میں نے کہا حقوق العباد پہ فوکس کرتے ہیں. حقوق اللہ کی تو شاید اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں ہم پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، چاہے وہ چرند پرند جانور پودے جو کوئی بھی چیز ہے، اس پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا ان سے کنیکشن، کانٹیکٹ، ہیومن ٹو اینیمل کانٹیکٹ، ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ، ہیومن ٹو مشین کانٹیکٹ. یہ آج کل کے چیلنجز ہیں. تو اس میں ہمیں کہاں ہمارا کردار کیا بنتا ہے. اسی لیے میں نے چوز کیا اور آپ کی اجازت سے ٹیم سے مشاورت کی، تو میں نے کہا اب ہم فوکس کرتے ہیں، ہماری ڈیلنگ ہے انسانوں سے، تو لیٹس پلان آور ٹرانسمیشنز آن حقوق العباد. جب آپ حقوق العباد پہ آتے ہیں تو اب یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، آج کل کے ہر دن رات کے معاملات ہیں جس پہ ہم نے چلنا ہوتا ہے. پھر آپ اس میں والدین کے حقوق بھی ہیں، ہمسایوں کے حقوق بھی ہیں، بچوں کے حقوق بھی ہیں، والدین کے حقوق بھی ہیں، مزدور کے حقوق بھی ہیں، سب حقوق سامنے آتے ہیں. تو جب سبجیکٹ ہم نے سلیکٹ کیے، دیکھے اور آپ سب نے مل کے اجازت دی، تو میں نے کہا اس کو اب ہم نے اکیڈیمیا سے لے کے ریلیٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے مفہوم کو سمجھنا کیسے. اب یہ سمجھنا کیسے تھا، تفسیر آپ نے صبح بتا دی ہوئی تھی. افطار میں بیٹھ کے ہم نے کہا اب ہم جب ریڈی ہیں تو اب ہم بیٹھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ نفس کیا چیز ہوتی ہے. میں ایک مثال ٹھیک ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رحم کس کو کہتے ہیں، دعا کیا ہوتی ہے، کیسے کرتے ہیں. تو اس طرح کے بنیادی سبجیکٹس کو اٹھا کے میں نے آپ سے گزارش کی، اور نازیہ نے بڑے اچھے طریقے سے انتظام کو دیکھا کہ ہم نے کیا ایک پوڈ کاسٹ کا ایلیمنٹ جہاں پر ہم غور سے اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں، اس کے پریکٹیکلٹی کو سمجھ سکیں. آپ نے سوال کیے، قاضی صاحب نے انتہائی آسان طریقے سے ان کو سمجھایا، کوشش کی. بالکل. جب ہم نے یہ کر لی تو ہم نے کہا اب ہم تیسرے اور آخری ایلیمنٹ پہ آتے ہیں کہ اپنے سوسائٹی کے تمام لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں، مل کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، ان کی انپٹ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی کہ جس آج اس صوفہ پہ میں بیٹھا ہوں، اس صوفے پہ ایک گورنر سے لے کے ایک رائڈر تک نے مجھے عزت دی کہ وہ ہمارے سیٹ پہ تشریف لائے اور ہمیں اپنے خیالات سے آگاہی دی. تو ہم نے پورے کینوس کو کور کیا. جب احساس کی بات آتی ہے، جب ہم رائڈر کی بات کرتے ہیں تو وہ کیسا محسوس کرتے ہیں، ان کو موقع دیا یا پلیٹ فارم دیا ہمارے اس یہاں سے. میں نے کہا آ کے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ کو 8 منزلہ لفٹ خراب ہو، بجلی نہ ہو، جاتے ہیں اوپر پہنچ کے بیل بجاتے ہیں اور بیل نہیں بجتی، بیل بج بھی جائے تو آگے سے کہا جاتا ہے تمہارے پاس چینج نہیں ہے، لے کے آؤ، تو وہ پھر نیچے لے کے جاتا ہے. تو جیسے خاتون ہمارے پاس تشریف لائی تھیں، انہوں نے کہا کہ اوسطاً وہ جو پیچھے بیک پیک پہنا ہوتا ہے جس میں کھانا ہوتا ہے،
ایک تو ہیٹ انسولیٹڈ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کا وزن 40 سے 45 کلو ہوتا ہے. قیامت ہے, بڑی آزمائش ہے, بڑی آزمائش ہے, بہت زیادہ. لیکن جب دوسرے اینڈ پہ ہم جاتے ہیں, ہمارے پاس ایک پبلک آفس ہولڈر ہے, ہی از ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن, ہیڈ آف دا پروونس, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے گھر جب مہمان آتے ہیں تو میں کھانا خود سرو کرتا ہوں, میں برتن خود دھوتا ہوں, میں کھانا خود کھانا بناتا ہوں. تو عاجزی کا وہ مقام بھی دیکھیے کہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ ہم ان کو ایسے نہیں سمجھ سکتے. مسئلہ کہاں آتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جب انسان مس کمیونیکیشن کے تھرو اپنے ہی بنائے ہوئے سوالات کے خود سے جوابات دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرا سیاستدان ایسا ہوگا, ہاں ایسا ہی ہوگا, ٹھیک ہے, یہ میرا بیوروکریٹ ایسا ہوگا, یہ ایسے ہی ہوگا, یہ میرا مجاہد اس طرح کا ہوگا, ایسے ہوگا. نہیں, ہمیں اس دفعہ اپنی سوچ کے اندر ایک تھوڑی تبدیلی لانا ہوگی. یہ سوالات کے جوابات خود نہ ہو, یہ منفی رویے کو ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنا ہوگا. تو یہ وہ کوشش تھی جب ہم نے پورے کینوس کو کور کیا. نازیہ, اس کا بہت بڑا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ جتنے آپ نے کتنی آسانی سے, سمپل طریقے سے آپ نے وہ مفہوم کو آپ نے ڈسکس کیے جن سے باتیں نہیں بھی کہی جا رہی تھیں تو وہ آپ نے کہیں, آپ نے کہلوائیں, اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے موضوع بائی موضوع ہم لے کے چلے. اور اس میں فائدہ یہ ہوا کہ اکثر ہم جتنے بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جس کا موضوع ہوتا ہے اس کے ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں, لیکن جب ہم نے پروفیشنل لوگوں کو بلایا تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ان کو بھی موقع ملا کہ کسی ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے کا جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہو, تو ان کو بھی بہت اچھا لگا. اور جہاں تک یہ آپ نے جو سیٹ کی بات کی تھی, سیریسلی اس سیٹ پہ جتنی بھی ڈیزگنیشن ہے اس میں سے ڈسکرمنیشن آپ نے ختم کر دیا. جی, تو دس از لائک ریئلی گڈ, بہت اہم کہ ہر قسم کا انسان جس کی جو ڈیزگنیشن ہے وہ آن دا ٹاپ ہے. چلے جائیں گے بریک کی جانب, بریک وقت پہ ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. آج افطار لاؤنج میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ونگ کمانڈر ریٹائرڈ فیصل ممتاز راؤ, اور وہ ایک میڈیا ہاؤس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں, اور بڑے اچھی سوچ کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ ان کی یہ سوچ جو ہے صرف محدود اس پروگرام کی حد تک نہیں ہے. سیریسلی ہم تو یہ چاہیں گے کہ اتنا اچھی سوچ اور اتنے اچھا جو پروگرام جو پورا ڈیولپ کیا, یہ آگے بھی چلنا چاہیے. کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم رمضان میں ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں, رمضان میں دین کو یاد رکھتے ہیں, بعد کے دن پھر کہاں گئے, بعد میں ہم کیا کریں گے. کیونکہ ایجوکیشن, پڑھائی اور کسی کو کچھ آپ نے مشورہ یا بتانا تو یہ تو چلنا چاہیے نا. تو فیصل صاحب, یہ تو ہمیں کنٹینیو ہونا چاہیے. آپ کی اس بات کو میں آگے لے کے چلوں گا ڈاکٹر صاحب. ہم آج کل موبائل فون بہت یوز کرتے ہیں, پھر ایک ٹائم آتا ہے اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے, پھر ہم اس کو چارجر پہ لگاتے ہیں, اور جب تک وہ فل بیٹری چارج ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. میں آج کل کی جو جین زی جو ایک لفظ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے ان کو ایڈریس کر کے کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ چارجنگ کا ٹائم ہے. واہ, کیا اچھی بات ہے. اپنے آپ کو چارج کیجیے اور 11 مہینے اپنے کو استعمال کیجیے. بالکل, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ صرف ہم نے اچھی اچھی چیزوں کو رمضان میں کرنا ہے. سب چیزوں کو کھانا نہ کھانا ایک علامتی سا ایک عمل ہے, اس کا ایک سمبولک ہے اس کے اندر. لیکن آپ اس میں بھی دیکھیے اس کے بھی کتنے ایفیکٹس ہیں, سمبولک ایفیکٹس اس کے کتنے. سائنٹیفکلی آپ دیکھیں تو حضور پاک نے یہ کہا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا مت کھاؤ. ٹھیک ہے, اب جب آپ بھوکے رہتے ہیں تو احساس کی بات ہے, تو رمضان آپ کو اس طرح بھی لے کے جاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. بالکل بالکل. برائی کی جانب جو چیز لے کے جاتی ہے وہ بھوک کا ایک بہت بڑا کردار ہے ڈاکٹر صاحب اس چیز میں. سو ٹرو. سو جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو وہ پھر برائی, جرم, جو کرائم کی طرف نا اس کی سوچ جانا شروع ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹریگر ایکشن ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایسا سوچتا ہوگا. جب آپ دوسرے کو دیکھتے ہیں آپ کے اندر احساس بیدار ہوتا ہے. جب احساس بیدار ہوتا ہے تو پریمپٹیولی آپ وہ کام کو کر لیتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ ہم باقی 11 مہینے کیا کریں, 11 مہینے تو ہمیں ان کاموں کو کرنا چاہیے. دیٹ واز دا اسپرٹ بیہائنڈ دا ہول ٹرانسمیشن, کہ ہم ان چیزوں کو ایک دفعہ ری افرم کریں. بات جب ہوتی ہے ہم زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اس دوڑ کے اندر. وہ میں ڈاکٹر صاحب سے اکثر نا بات چیت کرتا رہتا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہوتی ہے ریپیوٹ, جس کو شہرت کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے کریکٹر جس کو کہتے ہیں کردار. قرآن کریم نے کہ جب مفہوم کو اگر آپ سمجھیں وہ کردار سازی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بالکل صحیح.
بالکل صحیح. شہرت کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کردار میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. واہ. اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے جب آپ قرآن و سنت کے ریفرنس سے اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آج کل ترقی کا معیار بدل چکا ہے, شاید یہاں پر گاڑیاں, مٹیریلز, کپڑے, گھڑیاں, چیزیں. تو کسی نے ایک دفعہ, ڈاکٹر صاحب میں ذکر کرتا چلوں کہ کسی نے ایک دفعہ بہت اچھی گھڑی پہنی تھی, تو میں نے کہا چلو تعریف کر دی جائے. میں نے تعریف کی, ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی گھڑی پہنی ہے, تو اتنی مہنگی گھڑی ہے, تو آپ کی گھڑی ہے, اور میں نے تو ایک عام سی گھڑی پہنی ہے جو یہ اس کی قیمت ہے مختصر. تو انہوں نے کہا ایک فرق ہے, تو تمہاری گھڑی وقت بتاتی ہے اور میری گھڑی اوقات بتاتی ہے. واہ. یعنی وہ انہوں نے اپنے ان الفاظ میں سب کچھ بتلا دیا وہ کیا ہے. جی, تو یہ کس چیز کا تعین کرتا ہے؟ مجھے یہاں سے بھی ایک آئیڈیا یہ آیا, مائنڈ سیٹ آتا ہے. مائنڈ سیٹ. جی, مجھے آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے پاس معیار کہاں ہے. معیار سے ہم لوگوں کی دوری ہو چکی ہے, اور معیار کا تعین صرف اور صرف قرآن و حدیث میں ہے. بے شک, کوئی شک نہیں ہے. بالکل بالکل. اور اس حدیث میں حضور پاک کی ہم جب سنت کو فالو کریں, صلی اللہ علیہ ہاتھ دھونے, بیٹھ کے کھانا کھانا ہے, غصہ آئے تو پانی پی لو, نہیں سمجھ آتی ہے بیٹھ جاؤ, نہیں سمجھ آتی ہے لیٹ جاؤ, ایک ترتیب بتائیے. آج کل میں جب آج کل کی جو جینزی ہیں جوانوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کو کہتے ہیں ایکو سسٹم. ٹھیک ہے, تو دین اسلام نے بیسیکلی یہ مذہب, یہ فیتھ نہیں ہے صرف, یہ ایکو سسٹم ہے, زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے. ادب, آداب, اوڑھنا, بچھوڑنا, پہنا, حسن سلوک, ہر چیز اس میں شامل ہے. تو ہم کیوں اس سے اتنے دور ہو چکے ہیں؟ تو میں وہی کہوں گا کہ جب ہم ان سے ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے تو ہم اپنے کریکٹر بلڈنگ کو ہم اس پہ فوکس کریں گے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کو آسان کریں گے. تو ہوگا کیا, ہماری یہ زندگی بھی آسان ہوگی, اور آخرت کے لیے بھی ہم بے شک. کام کر رہے ہوتے ہیں. بے شک. بے شک. میانہ روی کا تقاضا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم آخرت کے لیے کام کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو یہاں پر تکلیف نہ دیں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف نہ دیں, اور ہم آہستہ آہستہ اپنے ذمہ داریوں کو نبھائیں, چاہے وہ ہمسایوں کی ہیں, چاہے وہ والدین کی ہیں, بہن بھائیوں کی ہے. اور بہن بھائیوں کو تو اکثر میں یہ کہتا ہوں جو ایک پلیٹ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور آگے جا کے ایک دوسرے میں مقدمے کر رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں. قیامت ہے. عدالتوں میں بڑی چھوٹی چیزیں ہیں. آج دن تک ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جب اپنے آپ کو تھوڑا ایک ریمائنڈر دینا ہوتا ہے نا, پنگز دینی ہوتی ہیں, تو قبرستان کا وزٹ ضرور کیجیے گا. واہ, کیا اچھی بات کی ہے. جائیں وہاں. بالکل بالکل, یہی اثر ہے. آج میں وہی بتاؤں گا کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں. ہم محنت کر رہے ہیں لائف سٹائل کے لیے, ہم محنت کر رہے ہیں لیونگ سٹینڈرڈس کے لیے. لائف سٹائل, لیونگ سٹینڈرڈس کے اندر ایک واضح فرق موجود ہے. تو ہماری دعاؤں کا حصہ لائف سٹائل, لیونگ سٹینڈرڈ ہے, نہ صرف خیر نہیں ہے کہیں. خیر صرف اللہ سے دعا میں مانگنا ہے, تو اللہ سے صرف خیر کی دعا مانگیے, اسی میں ہی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. بے شک, بے شک. یہی ہے. بالکل. آگے چل کے میں آپ کو ایک چھوٹا سا, میں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹس ڈاکٹر صاحب میں کرتا رہتا ہوں. اس میں نے کچھ ایسا کیا کہ میں نے ایک فیتھ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ایک بچے کے اوپر, جس کی عمر, جو میرا چھوٹا بیٹا ہے, 5.5 سال. اس نے کہا بابا میں کام تو کرتا ہوں, تو کبھی کبھی نا اس کو بڑے زور سے پکڑ لیتا ہوں, حق کر لیتا ہوں, کہتا بابا نہیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں. تو میں نے کہا میں نے تمہیں کیا سکھایا تھا, کیا کرنا ہے؟ جب وہ پڑھتا ہے نا اعوذ باللہ, وہ کہتا ہے آپ شیطان آیا ہوا ہے, آپ شیطانیاں کر رہے ہیں. تو جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے میں ان لاک کرتا ہوں. تو اس کا فیتھ بلیو ہوا ہے کہ جب میں اعوذ باللہ پڑھوں گا تو شیطان کہیں ہوگا بھاگ جائے گا. اٹس جسٹ کائنڈ آف اے اسٹوری. یہ بڑی بات ہے. تو یہ آپ نے پریکٹیکلی کیا, بچے کو سمجھایا 5.5 سال کے, کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میرے پاس 5.5 سال کا ایک بہت پیارا سا بچہ موجود ہے گھر میں. الحمدللہ. اور میں نے کہا میں بیٹے کو کہا میں کہ اس پہ میں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتا ہوں, اس پہ بسم اللہ. وہ صرف جو ہے مطلب یہ تو ایک آپ نے اپنی ایک چیز پریکٹیکل کر کے بتائی, اس کو آپ نے یہ بھی بتایا آگے کہ کس طرح سے اپنے اسکول کے لیے, پڑھائی کے لیے, سب چیزوں کے لیے دعائیں. جی آہستہ آہستہ میں نے بتایا نا, میں نے کہا اس کو یہ تم کرو گے. پہلے تھا کہ یہ جو کہتا ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر برکت کیسے آتی ہے, وہ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ ہم گفتگو کر رہے تھے, میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ اس پہ میری رہنمائی فرمائیے گا ذرا. لیکن میں ایز اے ویری لے مین, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر کتنی برکت ہو سکتی ہے. ہم سمجھتے شاید یہ الفاظ ہم دہرا رہے ہیں اور کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے, لیکن نازیہ یقین مانیے کہ مجھے محسوس ہوا
کچھ چیزیں میں نے کی. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں بچے کہنے سے نہیں کرنے سے سیکھتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو اسکول رنز میں یقین مانیے کہ جب اس کی عمر 4 سال تھی, اس کو اپنا نام بھی صحیح سے بولنا نہیں آتا تھا, تو ہم چلتے ہوئے کچھ بھی کر سکتے تھے, کچھ گانے بھی گا سکتے تھے, کچھ ہم پوئمس بھی پڑھ سکتے تھے, ہم کچھ بھی کر سکتے تھے. تو میں نے کہا کہ ایک خیال آیا, میں نے کہا کیوں نہ میں ایک کوشش کروں, ادنا سی کوشش کروں, نماز پڑھتے ہیں ذرا چلتے ہوئے, ڈرائیو کرتے ہیں, پڑھ نہیں رہے ہیں بس میں پڑھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ذہن کو اتنا کھولا ڈاکٹر صاحب کہ جب وہ تقریباً اسکول رنز میں 20 سے 25 منٹ کی ڈرائیو میں 95% نماز اس کو آتی تھی. سبحان اللہ. مطلب آئے نہ آئے, مفہوم کی بات نہیں کر رہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی کہ وہ نماز پڑھ سکتا تھا. وہ حضور پاک کے حضور درود پڑھتا تھا, ماشاءاللہ, وہ دوسرا کلمہ پڑھتا تھا, ماشاءاللہ, اور یہ پڑھا. تو اس کی چھوٹی سی مثال میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو ابھی اس دن گیا فٹ بال کھیلنے کے, بابا میں تھک جاتا ہوں, میں یہ کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا پاور کہاں سے آتی ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ میاں سے آتی ہے. تو میں نے کہا اللہ میاں کو کیسے بلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ میاں سے ہیلپ کیسے لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا جب وسل بجنے سے پہلے آپ جب یہ کام کرو گے تو تم جیت کا ایسا تعین نہیں, جیت معیار نہیں ہے, برکت معیار ہے. بے شک, برکت معیار ہے. بے شک. ٹارگیٹ از ٹو گیٹ دا بلیسنگز آف اللہ, ناٹ کہ آئی ول ون, آئی ول گول. یہ تو ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ فیتھ ہونا جہاں میرے اس کام میں میرے ساتھ اللہ کھڑا ہے, اس کنوکشن کو جب نازیہ ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو وہ اللہ کے نام لینے سے ہی آتی ہے, اس کا یقین کرنے سے. تو میں نے فرسٹ فیز میں اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی گفتگو کی. میں نازیہ چاہوں گا کہ ہم بالکل, میں یہی چاہ رہی تھی کہ ہم وہ جو ہے اس کو ذرا ہم سنائیں, پھر آگے چل کے میں اس کو کنکلوڈ کروں. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے نا کیان کے ساتھ جو گفتگو ہے آپ کی ہم سناتے ہیں, لیکن کیوں نہ ہم تھوڑا سا اپنے ناظرین کو ویٹ کروائیں اور بریک کے بعد وہ گفتگو سنتے ہوئے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بریک لیا, بریک کے بعد ہم کیان اور فیصل بھائی کی گفتگو سنیں گے. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور افطار لاؤنج میں آج بات ہو رہی ہے ہمارے پوری اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے. اس ٹرانسمیشن میں کتنی برکت اور روحانیت ہے, کہ کتنی, کیونکہ جب روحانیت اس وقت آتی ہے جب اچھی بات کسی سے کی جائے. اور بریک سے پہلے فیصل راؤ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کی, اور ریلیجس بات اس طرح سے کہ انہیں سمجھایا کہ اللہ کے قریب کیسے رہ سکتے ہیں, اور بچے نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اللہ کے قریب رہنے کے طریقے کو اپنایا. اور کس طرح سے آپ کو اس گفتگو میں بتائیں گے. انہوں نے سورت بھی پڑھی, تو قرآنی سورت پڑھی, تو یہ آپ کو بھی ہم تک سنواتے ہیں, ذرا سنیے گا. یہ کیان, جب آپ اپنا فٹ بال میچ سٹارٹ کرتے ہو تو جب آپ کا وسل بجنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ بابا میں دعا پڑھتا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر میں المیہ سے کہتا المیہ آج جیتا, اگر میں نہیں جیتا تو پھر ٹمارو جیتا. ویری گڈ. تو کون سی دعا پڑھتے ہیں آپ, مجھے سنائیں گے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده یشفع الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. اور یہ وہ بلیو ہے جو بچے میں بچپن سے جو ہے نا وہ ڈالنا چاہیے. اور یہ بینگ اے گڈ فادر, سیریسلی فیصل بھائی, آپ نے یہ جو ایک اچھا جو فادر ہونے کا ہوتا ہے نا, کہ آپ نے بچے کو کس طرح سے اس کو پاور دی, وہ اللہ کی جو پاور ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ, کہ اللہ پہ بلیو رکھنا, آپ نے یقین رکھنا, کیونکہ یقین ہوتا ہے تو سارے کام ہوتے ہیں. جی, یہ آپ نے بچے کو سکھایا. اس کے لیے اس کی جو موٹیویشن تھی نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اسی موٹیویشن کو رکھتے ہوئے ہی اس نے سیکھا. اس کو پتا تھا کہ اگر اللہ کو میرے ساتھ ہونا ہے, تو اسی موٹیویشن میں نے اس کو موو کرایا. اس میں ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے اس بچے کو اس کا مفہوم نہیں پتا, بٹ اس کی پاور کا اندازہ میں نے اس کو کرا دیا. اب وہ مجھ سے خود کہتا ہے کہ بابا اس کا مطلب کیا ہے. اب نیکسٹ اسٹیج میں آہستہ آہستہ میں اس کا اپلائیڈ سائڈ پہ میں جاؤں گا, اس کے مفہوم کو بتاؤں گا. جب اس کو سمجھے گا, پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے, یہ
میرے خیال میں تاحیات اس کے ساتھ اس بچے کے ساتھ یہ بالکل آپ اس نے کے ساتھ رہے گی. بالکل آپ نے صحیح اس میں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے آپ نے جو ذکر کیا جس بات کو سوچ رہا تھا اور آف کیمرہ بھی میں نے آپ سے یہ جی. بات کی تھی جب یہ ڈسکس ہوا تھا کہ نازیہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور جس جائز نیت سے پڑھتے ہیں, میں ناجائز کی بات نہیں کر رہا, بعض لوگ منفی طریقے سے پڑھتے ہیں تو ان کی آخرت بھی خراب ہے, اور اس میں رب کی رضا شامل ہوتی ہے, تو رب خود آپ کو ہٹا دیتا ہے, خود پڑھاتا ہے اور خود فیض دیتا ہے اس کا. سبحان اللہ. یہ ہے اصل میں اس کی اصل. اب وہ رب کیسے فیض دیتا ہے, اس کے طریقے ہیں, اس کا انداز ہے. انہوں نے پہلے انہیں منتخب کیا, پھر اس بچے کو منتخب کیا, پھر اس طریقہ کار کو کہ جو راستے میں فلمی گانے یا کوئی اور بھی چیزیں کر سکتے تھے, کہا نہیں اس بچے کو یہ سکھانا ہے نماز, جبکہ وہ نماز کی جگہ بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اللہ نے توفیق دی. وما توفیقی الا باللہ, یہ رب کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کہ میں مذہبی پروگرام نہ کرتا, تو ممکن ہے کہ میں کسی ڈرامے میں کام کرتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, اس نے کرم کیا اپنی خدمت کے لیے اور دین کے لیے مجھے اس نے وقف کیا. آپ رمضان المبارک کا پروگرام کر رہی ہیں, یہ لمحات کہیں اور بھی گزار سکتی تھی. فیصل بھائی کوئی اور بات کر سکتے تھے, ان کے ذہن میں ہے کہ تفسیر قرآن کرنا ہے, پوڈ کاسٹ کے اندر دین کی بات کریں. اس بچے کو آج جس بچے کو سکھائے, کل کون جانتا ہے کہ علامہ اقبال یا غزالی جیسا وہ بچہ ہو, اپنے وقت کا مدبر ہو, مفکر ہو, بہت بڑا دین کی خدمت کرنے والا ہو. تو یہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ نے کیا, اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں, آپ کے والدین کے لیے بھی, اور اس بچے کے لیے بھی, اور اس کے آگے نسلوں کو بھی. تو یہ تو کھلا ثواب ملتا ہے. یہ وہ محدود سیل نہیں کہ بائی ون گیٹ ون فری. یہاں تو ون تو لفظ ہی نہیں ہے, یہاں تو جتنا چاہتے ہو لے جاؤ, اور اب کیا کوئی کمی نہیں ہے. بے شک. دوسری بات یہ کہ وہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے وہ بچہ, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب ایک اس کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ جو ہڈن پاورز ہیں یا انسین پاورز ہیں ان کو ہٹانا ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے, طاقت لینی ہے. آپ یقین جانیے یہ ساری چیزیں ہی اس کے اندر ہڈن ہیں. اس کے جو موکل ہے, اب میں اس طرف آتا ہوں, وہ قرآن کریم کی جس آیت کو آپ پڑھتے ہیں اس کا ان ایک ایک حرف کا, ایک ایک لفظ کا ایک ایک غلام ہے, اور وہ غلام اس بات پر ہوتے ہیں کہ جب اس لفظ پر پہنچتے ہیں تو اس سے اگلے لفظ والا موکل تیار ہوتا ہے ایکٹیویٹ ہونے کے لیے, اور اسی کے اندر پاس ورڈ ہوتا ہے اس کا. یہ بات کیجیے گا ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کہی ہے نا, جو میں ذرا جنزیز کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے. یہ پاس ورڈ کی جو آپ نے بات کی, جب آپ پڑھیں گے تو پاس ورڈ ان لاک ہوگا, یہ بتائیے. یہی اصل میں ہے. جیسے بہت ساری قرآنی آیات, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم, یا قل اعوذ برب الناس, یا تقریباً لاکھوں وظائف قرآن کریم سے نکلتے ہیں. لیکن ان کا سلیقہ و طریقہ یہ کہ اسی بچے کی بات کرتے ہیں کہ جس آیت کو یہ بچہ پڑھ رہا ہے, تو اب آیت یہ ہے کہ نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ ہے. اب اس کا اگر وہ بچہ عامل بنتا ہے کل, اور عامل یقیناً وہ بن گیا ہے, تو اس بچے کا امتحان ہو رہا ہے. اب میں بہت اہم بات کر رہا ہوں ان بچوں سے جو ایگزام دیتے ہیں, یا وہ بچہ کوئی بڑا کام صبح کرنے جا رہا ہے, اس نے اس آیت کریمہ کو, اس قرآن کریم کے حصے کو اس طریقے سے پڑھا کہ بیٹا آپ بتائیں کہ 7 مرتبہ اس کو پڑھو اور اس کے بعد تم چلے جاؤ. یہاں وہ پڑھے گا, وہاں آلریڈی اس کے پاس وہ پاس ورڈ موجود ہے, اس میں وہ انٹر ہوگا اس سینیریو کے اندر جس کو کہتے ہیں آپ نورانی سرکل, اس کو وہ انلاک کرے گا. جب وہ اندر جائے گا نا, تو اسے وہی سپورٹ ملے گی کہ صبح میرا امتحان ہے, مجھے نیند نہیں آنی چاہیے تاکہ میں پڑھ لوں, اور یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر وہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھے گا اسے نیند نہیں آئے گی اور کامیاب ہوگا. جزاک اللہ, بہت زبردست. یہ ہے اصل میں پاس ورڈ اس کا, کامیابی. ہم جائیں گے بریک کی جانب, بریک اپ پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور افطار لاؤنج میں آج ہم بہت اہم باتیں آپ سے اس لیے کریں کیونکہ پورا مہینہ آپ کے ساتھ ہم نے گزارا, اور پورے مہینے میں کوشش یہ کی کہ ہر بات وہ پہنچائیں جو ہمارے معاشرے کے لیے اچھی ہو. میں ہمیشہ جو ہے نا یہ کہتی ہوں, ہمارے گھر کے حالات اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا, ہمارے آفس کے حالات اچھے ہوں گے, ہمارا رزق حلال ہمیں ملے گا تو معاشرہ اچھا ہوگا. تو جب ہم معاشرے کی بات کرتے تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ملک کی بات ہو رہی ہوتی ہے, کہ جہاں پہ ہمارے اپنے ملک کو ہمیں سٹینڈ آؤٹ کرانا ہے, ہمیں اونچا کرنا ہے. اس میں سارا کنٹریبیوشن عوام کا ہے. سو عوام جو دیکھ رہی ہے, جو ہم لوگ ہیں, ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وی ٹرائیڈ آور لیول بیسٹ کہ ہم اس شو کے ذریعے جو ہے
लोगों तक बात पहुंचा सके। लेकिन इसमें एक चीज़ है फैसला, आपने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप हमें इस शो के ज़रिए कि आप लोगों ने अच्छी बातें लोगों तक पहुंचानी है, या आपने डॉक्टर साहब को जो है कहा कि आपने जो है लोगों तक अपने जितना भी आपके अंदर ख़जाना है इल्म का वो आप लोगों तक पहुँचे। आप खुद प्रैक्टिकली घर पे भी ये चीज़ें अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली ऑफिस में भी ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। इट्स नॉट ओनली कि ये सिर्फ शो तक रिलेटेड है, इट्स लाइक आपके अंदर ये बिल्ट इन प्रैक्टिकली भी मौजूद है। अल्लाह ताला से यही दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं सीधे रास्ते पे चलता रहूँ। ईमानदारी एक, मैं कहता हूँ, ये भी ब्लेसिंग है। बेशक। और कोशिश करते हैं कि हलाल और हराम के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क मौजूद हो। बेशक। नाज़िया, जिस काम के लिए ना आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है ना कि मैंने उसके सर पे पत्थर इसलिए मारा कि ये क्या, मैंने उसकी जेब से पैसे इसलिए लिए, तो इसका मतलब जिस काम में जस्टिफिकेशन हो वो काम सही नहीं है। हलाल की अहमियत और उसका दर्जा इतना ज़्यादा है कि अगर ये जिसको मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि एक होता है लिमिटलेस, जो वर्ड बना शायद, अनलिमिटेड। बिल्कुल। तो नेमतों का तो शुमार मेरे ख्याल में अनलिमिटेड होगा वहाँ पर। हम लोग कुछ चीज़ों पे ना, हम चीज़ों को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मेयार इतना है, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना, वो हमने खुद से डिफ़ाइन किया हुआ है। मेरे ख्याल में हमें अपनी ज़िंदगी का असूल हलाल हराम के दरमियान वाज़ेह फ़र्क रख के चलना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, उसके फिर दर्जात हैं। हाथ से नहीं रोक सकते हो, दिल से नहीं, कम से कम आखिरी दर्जे तक तो आओ ना। प्रॉब्लम डॉक्टर साहब वहाँ पर स्टार्ट होती है जहाँ पर हम बुराई को जस्टिफाई करके हम अडॉप्ट करना शुरू कर दें। नहीं, आजकल तो चल रहा है, आजकल का ट्रेंड ये है, ये हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ये क्या है, ये चीज़ें, जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। ये चीज़ जो है ना बड़े वाज़ेह तौर पे रखती है। तो जब आप इस्लाम की इन टीचिंग्स को, आप अप्लाइड एलिमेंट्स को रखते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आपको वही दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं। बेशक। इस हवाले से देखूँगा यहाँ पर नाज़िया, क्योंकि मुझे मौका मिला, अल्लाह ताला ने ये मुझे तौफीक दी कि मैं आर्म फोर्सेस के साथ काम करते हुए देखूँ, तो हमें जो चीज़ नज़र नहीं आती ना, उसके बारे में हम अंदाज़े लगाते हैं। जो हमें बताई नहीं जाती डॉक्टर साहब, उसके बारे में कहते हैं हाँ ऐसे ही होगा, और अंदाज़े अपनी सोच और अपनी हैसियत के मुताबिक लगाए जा सकते हैं। मेरे वो सिपाही जो इस वक्त पानियों के अंदर हैं, जहाँ खुश्की का दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, जो पाकिस्तान नेवी की मैं बात करूँगा बिल्कुल सबसे पहले, क्योंकि उनका किरदार बहुत वजह है। ज़मीन पर चलना आसान है, पानी में तैरना डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल। हवा की ताकत को तो पता है, लेकिन पानी की ताकत को नहीं आपको पता कि वो पानी की उस ताकत में कैसे रहते हुए अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। बड़े लोग हैं, सब बड़े लोग हैं। वो आसमान पे भी, समंदर पे भी, और समंदर के नीचे भी रह के पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। तो मैं इस प्रोग्राम की तवज्जुह से उनको सलाम पेश करता हूँ कि हम भी सलाम पेश करते हैं उनको, उनकी बहुत बड़ी एफर्ट है। बड़ी अफवाज की जब मैं बात करता हूँ तो वो लोग जो इस वक्त बॉर्डर पे बैठे हैं, सियाचिन पे बैठे हैं, समंदर पे बैठे हैं, जहाँ पर पैर रखो पैर धंस जाता है, लेकिन फिर भी उनके लिए उनकी शायद सैलरी, तनख्वाह, उनकी मराद वगैरह मैटर नहीं करती, वो बूट्स ऑन है। इसी तरह जो मैंने आर्म फोर्सेस में सर्व किया, आई एम ए वेरी प्राउड सोल्जर ऑफ पाकिस्तान। मैंने बड़ा, आज भी मुझे अगर हो तो मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा इस पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो बूट्स ऑन डॉक्टर साहब, जब हवा में उड़ते हैं ना, तो फिर आपको ऐसे होता है कि वो एक कहावत की जाती है कि मैं अक्सर लोगों को आसानी करके समझाता हूँ जेन ज़ी को, यू हैव टू फाइंड अ ब्लैक कैट इन द डार्क रूम। ये इस किस्म के टारगेट्स आपको मिलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद की वजह से हमें जो इज़्ज़त मिली है दुनिया में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके पीछे काविश एक जज्बा है। बेशक। और बूट्स ऑन जो होते हैं डॉक्टर साहब, उस वक्त जज्बा सिर्फ एक होता है, शहादत का। वाह 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 वाह। मुझे वो हदीस याद आ रही है सरवर किश्वर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जितने इस दुनिया से गए हैं वो सब के सब, जब उनसे पूछा जाए अगर कि इख्तियार है कि तुम्हारा, कि बताओ तुम क्या चाहते हो, वापस जाना चाहते हो दुनिया की तरफ, तो जो वो ईमान वाला है, जितने भी वो जो गए हैं वहाँ पर साहिब ईमान, तकवा के और मंजिलों के सिद्दीकीन और सालिहीन, कहते हैं नहीं यार, अब हम यहीं खुश हैं, हमें नहीं जाना। शहीद वाहिद है जो कहे रब मुझे तो बार बार भेज,
میں بار بار جا کر تیرے نام پر اپنی گردن کٹاؤں اور تیرے پاس حاضر ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے شہادت, یہ جذبہ ہے, یہ جذبہ ہے, یہ جذبہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور اقبال نے تو کیا کہہ دیا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کو. نہ کشور کشائی. واہ 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 واہ. یہ وہ جذبہ ہے کہ جس کے لیے وہ سب لوگ ساتھ کھڑے ہیں. اور اس جذبے کے لیے میں رمضان کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا ہم سب ایک ہیں. یونٹی بے شک, اسلام کا ایک بہت بڑا لیسن جو ہمیں تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے یونٹی کا. بے شک. ہم آپس میں جو دشمن ہے وہ تو تفریق ڈالے گا, اس کا تو ہے وہ بدگمانیاں پیدا کرے گا دل کے اندر, ایک دوسرے کی نفرت پیدا کرے گا تاکہ یہ لوگ ٹوٹ جائیں, لیکن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے مجھے اگر آپ اجازت یہ دیں تو پیغام میں یہ عرض کروں کہ آپ ہی کے اس پیغام پر کہ باقاعدہ پوری دنیا میں منظم طور پر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ملت اسلامی اور خاص طور پر پاکستان, اس کے رہنے والے, اس وطن عزیز سے پیار کرنے والے جو پیارے پیارے پاکستانی ہیں, ان کے دلوں میں جیسے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, اسی طرح یہ شیطان کے پرستار پاکستان کے محبت کرنے والوں کے دلوں میں بھی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کبھی ہم زبان کی بنیاد پر, کبھی ہم عقیدے کی بنیاد پر, کبھی ہم کسی اور بنیاد پر اتنا ہم الجھ جاتے ہیں کہ پھر وہ ہمارا مذاق اڑا کر پوری سوشل میڈیا کے ذریعے ایک قوم کا پورا مذاق اڑانے کا انہیں موقع ملتا ہے, اور وہ اڑا کر ہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کر دیا. لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ مصطفوی قوم ہے پاکستان, اس کی افواج بھی, اس کے قلمکار بھی, اس کے بولنے لکھنے والے بھی, اس کا میڈیا بھی, اس کا ایک ایک بچہ اس وطن عزیز پر کٹ مرے گا, لیکن کبھی اپنی زندگی کے اندر پاکستان سے بے وفائی نہیں کرے گا, کیونکہ ہمارے خون میں اسلام سے اور پاکستان سے وفا ہے, کیونکہ یہ اسلام کا قلعہ ہے. اور انشاءاللہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا ہے 27 رمضان کو, تو پھر سبحان اللہ کون ہے جو اسے مٹا سکے. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. بہت بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور رمضان کا بابرکت مہینہ جب بھی ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہمارے غم ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے, اور عید کی آمد ہوتی ہے. ہمیں عید پر بھی یہی خیال رکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے سب کو اپنے ساتھ شامل رکھیں. عید کا جو یہ خوبصورت تہوار ہے, جو ہمارا دینی تہوار ہے, یہ ہمیں دیتا ہی لیسن یہ ہے کہ ایکویلٹی کا, ایک دوسرے سے ملنے کا, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا, اور جتنا کچھ ہم رمضان کے مہینے میں سیکھتے ہیں اس کو ہم عید کے دن سے ہی ہم اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ جب عید آتی ہے, عید سے سب سے عید والے دن ملا جاتا ہے, جبکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی سے ناراضگی بھی ہو, اور یہ پریکٹیکلی بھی کر کے دیکھا ہے کہ ناراضگی ہو, آپ عید والے دن کسی کو کال کر لیں اور عید کی مبارکباد دیں, وہ وہیں پر ہی آپ سے بات کر لیتے ہیں, وہ سارے غم بھلا دیں. پتہ نہیں یہ ایک قدرتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اٹیچمنٹ دی ہے اس دن کے ذریعے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی چیزوں کو بھلا کر سب ایک ہوتے ہیں, اور ملنا جلنا, کسی کے گھر نہیں بھی گئے ہوتے ہیں ان کے گھر بھی جاتے ہیں. تو شاید یہ جو ہمارا پیارا مہینہ ہے نا, اس مہینے سے جتنا سیکھا ہوتا ہے ہم بڑے میلو ہو جاتے ہیں, بڑے ہم مدھم ہو جاتے ہیں, بڑے ہم اپنے آپ کو جو ہے ہمارے اندر کنٹرولنگ پاور آ جاتی ہے. تو یہ جو جتنی چیزیں جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے آگے وقت میں کام آ رہا ہے, اینڈ اسپیشلی وی اسٹارٹ فرام دا عید ڈے. میں آپ کی عید سے بات آگے آپ سے سوال کرتا ہوں. جی جی. اگر آپ کے ہاتھ میں ایک کانٹا چبھا ہو, ہاں, اور چبھا ہوا ہے, ہاں, آپ کو کیسا لگے گا؟ ساری بات ہے, بہت برا لگتا ہے, تکلیف ہوتی رہتی ہے کیا. ہاں, اور یہ کانٹا اگر دل میں چبھا ہو تو زیادہ تکلیف ہوگی, کم ہوگی؟ تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جی, ہم کسی کے لیے ڈاکٹر صاحب جب قدورتیں لے کے ہم زندہ جی رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی کہ دل میں ایک کسی کا کانٹا چبھا کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل سے. اچھا, یہ کانٹا ہماری ریچ میں بھی ہے, ہم بڑے آرام سے نکال سکتے ہیں. تو آپ کی عید کی بات آگے لے کے بڑھوں گا کہ عید کی نماز کے بعد جب بغل گیر ہو نا, ان کانٹوں کو نکال دیں. واہ, صرف نکال دیں, واہ, اور اس سے آپ اور کسی کو نہیں, اپنے آپ کو آسانی دے رہے ہیں اور اللہ کو خوش کر رہے ہیں. آپ بوجھ کم ہوتا ہے, پتہ سکون آتا ہے. سکون آ جائیں گے نا, آپ ریلیکس ہو جائیں گے کہ آپ نے اس میں جو چیز آڑے آتی ہیں, جو شیطان کا فطری عمل ہے, وہ کیا کہے گا, ایگو, مت کرنا, روکتے ہیں, ٹھہر جاؤ, وہ دیکھو, یاد کرو, وہ کرو.
لیکن اگر آپ کے اللہ کی رضا آپ کے پاس ہو کہ چلتے اللہ کی چلے جائیں، خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، چلے جائے بس. اور میں کہتا ہوں کہ ڈریں اس وقت سے جب کوئی یہ کہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. بہت خطرناک ہو جاتا ہے پھر وہ معاملہ، کیونکہ وہ عرش تک پہنچتی ہے، اور عرش جانے کے بعد جو غریب یا مسکین یا فقیر ہے اس کی آہ تباہ کر دیتی تباہ کر دیتی ہے. عرش سے فرش پہ آنے میں دیر نہیں لگتی. دیر لگتی ہے، ایک پل لگتا دیر ہے، نہیں لگتی. ایک پل لگتا آج کل آپ ٹی وی پہ ڈفرینٹ دیکھیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، ایسے زمین بوس ہو جاتے ہے، ہیں، ایک سیکنڈ. ایسے ایسے لگتے ہیں لوگوں کو. آپ چلتے ہوئے جائیں گے، آپ کو فون آئے گا، ڈرائیور نے گاڑی لگ گئی، ایک آئے گا، ایک ہاسپٹل کا بل آ جائے گا، کچھ ہو جائے گا. حرام ہضم نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب، بالکل صحیح آپ فرمایا. بالکل ہضم نہیں ہوتا. کسی کا حق مار کے آپ جی نہیں سکتے. اس کا یہاں پہ بھی حساب ہوگا اور آخرت میں بھی حساب ہوگا. اور ایک بات میرے ذہن میں بار بار آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے ہم نے انجانے میں کسی کی دل آزاری کی ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کا حق نہ پورا کیا ہو. ہم انسان ہیں نا. وہ غفور رحیم ہے، خوفزدہ ہو کر نہیں رہنا چاہیے. وہ معاف کر دیتا ہے. ایک بار سر کو سجدے میں تو لے جا کر دیکھے انسان کہ کتنا پیار سے معاف کرتا ہے وہ. اور میرے ذہن میں ایک بات اور آ رہی تھی بار بار کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. میں اپنے بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنی محبتوں کے ساتھ مجھ گناہ گار کو یہ موقع دیا کہ آپ نے سنا. اور جہاں بھی غلطیاں ہوئیں وہ میری غلطیاں کوتاہیاں ہیں، انہیں معاف ضرور کر دیجیے گا. اور میں نازیہ صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جس خوبصورت پیرائے میں اس روحانی محفل کو، میں ایسے پروگرام نہیں کہتا کیونکہ قرآنی محفل، پھر اس کے بعد رمضان پہ گفتگو، اور نیت یہ ہے کہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے تاکہ دل جڑے ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ روحانی محفل ہے. اسی تو بات آپ کو نے جی آپ بات کیجیے. نہیں آپ کیجیے. تو یہ روحانی محفل جو آپ نے سجائی ماشاءاللہ جس طریقے سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ کے گھرانے کو بھی، اور ظاہری باطنی ساری مشکلات حل. اور یہ چینل بہت بڑا چینل اس لحاظ سے ہے کہ تفسیر قرآن، میرا خیال ہے کہ یہ تفسیر قرآن کو رمضان میں مکمل 30 پاروں کے ساتھ نشر کرنا، یہ اس لیے کہ میں اس کا شامل تھا. یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ فیصل بھائی اگر یہ مجھے نہ بلاتے اور یہ مجھے موقع نہ دیتے، ساری محبتیں، کاوشیں اور مشورے انہی کے ہیں. تو لیکن اس میں غلطیاں جو ہیں وہ میری ہیں، اچھائیاں ان کی ہیں. یہ میں عرض کرتا چلوں. اس میں صرف ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آپ قابل مبارکباد ہے کہ آپ نے ہر ذہن کے لوگوں کو یکجا کر کے دین کی بات، انسانیت کی بات، اور سارا وہ جو ہماری خواہشیں تھیں ہم سب کی، پورے وطن عزیز کی، کہ لوگوں تک پہنچائے، وہ آپ نے پہنچائی ہے. آپ قابل مبارکباد ہیں. اور اس کیمرے کے توسط سے میں ان تمام بہن بھائی احباب جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جس طرح سے بھی خدمت کی ہے، ہمارے سید فیصل رفیق صاحب جو پروڈیوسر ہیں، تو انہوں نے خاص طور پر قرآن کریم کی جو صورتوں کے معاملے میں جو مشورے دیے، اور ٹائمنگ کو جو انہوں نے، ٹائم فریم کو جو سیٹ رکھا، میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ ایک بات صرف عرض کرتا چلوں، یہ یہاں یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. یہ جہان تو چلتا رہے گا. کاش کہ ہم قرآن کریم پر اس طرح عمل کریں جیسے فیصل بھائی کی خواہش تھی، جیسے نازیہ کی خواہش ہے، ہماری خواہش ہے. خدا را اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑ دیجئے. پھر دیکھیے کہ زندگی میں سکون کتنا ملتا ہے، اور کتنا اطمینان کے ساتھ یہ روح مطمئنہ بن کر رب کے سامنے حاضر ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی خوبصورت باتوں کے بعد میں کچھ کہنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. پلیز بسم اللہ. کہ آج کل میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ ہم لوگوں کے نا، ہماری اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے. موبائل فون نے ہمیں بہت سی چیزوں کے سے متعارف کروا دی ہے. میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ ہوگا تو میں خوش ہوں گا. خوشیوں کو چیزوں سے جوڑ دیا ہے ہم لوگوں نے. واہ کیا اچھی بات کی ہے. اور اب وہ چیز ہوگی تو میں شکر ادا کروں گا. پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب میں آئی واز ناٹ ویل، میں بیمار ہوا، اور اس میں مجھے یقین مانیے کہ مجھے شکر کے معنی سمجھ آئے. اللہ اکبر، اللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنا چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ شکر کا لیول وہ تھا کہ جہاں پر میں اگر اٹھ کے خود سے اپنی ٹانگوں پہ جا کے اگر میں نہا کے آ سکتا ہوں تو میں کہوں شکر الحمدللہ. واہ 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 واہ، کیا اچھی بات. اگر میں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، الحمدللہ، ناک سے سونگھ سکتا ہوں، زبان سے ٹیسٹ کھانے کا لے سکتا ہوں، کانوں سے سن سکتا ہوں، اور مجھے ہاسپٹل میں نہیں جانا پڑا، میں سجدے میں گر جاؤں اور کہوں شکر سبحان الحمدللہ. اللہ. بے شک بے شک، اس سے زیادہ کچھ بھی اگر آپ کے پاس ہے، اس کا کرم ہے. یہ سب تن پہ پورے کپڑے نہیں ہیں،
سو کہیں شکر الحمدللہ. واہ بے شک بالکل. واہ واہ، ورنہ نفس ایک ایسی چیز ہے یہ آپ کو بے چین رکھتی ہے سر. کوئی شک نہیں. نفس پہ آپ قابو پائیں گے تو ہی رمضان آپ کو کیا کہتا ہے سر؟ رمضان آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ اپنے نفس پہ قابو پائیے اور اللہ کا ایکسرسائز گریٹیٹیوڈ، لوگوں کی تعریف کیجیے، تانے مت دیں، واہ. شکر الحمدللہ رب العالمین کہیں، اور وہ اللہ آپ کو کہتے ہیں نا چھپڑ پھاڑ کے دے گا. اور وہ کیسے ملتا ہے؟ بے شک وہ دلوں میں احساس ڈالتا ہے اور آپ کی چیز رزق میں برکت لیتا ہے. بے شک. جب رزق میں برکت لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ آ جائے گا، وہ آپ کو اپنی جو کرنٹ جو آپ کی ضروریات ہیں اس میں اتنا مطمئن کر دے گا کہ آپ کہیں گے شکر الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. سو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا نازیہ کہ ہماری کوششیں کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے، جیسے آپ کسی بچے کو اس کی ماں کے سامنے پیار کرتے ہیں نا تو ماں خوش ہوتی ہے، تو اسی طرح اللہ کی مخلوق کو اگر آپ پیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. بے شک بے شک، کیا اچھی بات کی ہے، کیا اچھی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب بس یہ کہ اگر ہم ان سے اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے، اور میں یہی کوشش کر کے نا، میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ خاموشی سے کچھ کر کے، وہ مدد یہ نہیں ہوتی کہ آپ سب کے سامنے کریں، مدد ہے ایک ہاتھ جب کر رہا ہو دوسرے کو پتہ بھی نہ ہو، واہ تو اس طرح سے مدد کیجئے کہ آپ کسی کی دعا کا حصہ بن جائیں. واہ، بے شک، بہت پیاری آپ نے بات. اور آخر میں کیا بڑی بات. مجھے بہت دیر کے بعد، بہت عرصہ، بہت پڑا، لیکن بات شاید اب کچھ دیر اس کوشش میں جا کے مجھے سمجھ آئی. اقبال کے شعر پہ میں ختم کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ. بہت سب نے سنا ہوگا لیکن محسوس ڈاکٹر صاحب شاید میں نے اب کیا ہے. واہ واہ. تو اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. واہ 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 واہ. اقبال تو اقبال ہے نا. جی اور اقبال تو زندگی کی بات کرتا ہے، سچائی کی بات. اور ان کے اشعار جتنے بھی ہیں وہ آج کل کے مطابق ایکوریٹ جو ہے نا، وہ آگے بھی صدیاں سمجھ گزر جائیں گی، اقبال شناسی نہیں ہو سکے گی. اور یہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ یہ وطن عزیز پاکستان اتنا خوش نصیب ہے، اتنا خوش نصیب ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ترکی میں جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مزار مبارک علامتی قبر وہاں بنائی ہے، وہاں جا کر ترکی کے لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عاشق صادق ہے جس نے ملت اسلامیہ میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے وہ لکھا ہے جو ہمارے دلوں میں آج بھی جاگزی ہے. ترکی میں جب ایران گیا، انٹرنیشنل کانفرنس حکومت ایران نے مجھے بلایا، تو اس کانفرنس میں وہاں جتنے لوگ مجھے ملے، کسی نے مجھے پاکستانی نہیں کہا، سب نے کہا تم اقبال لاہوری کے ملک سے آئے ہو، اقبال لاہوری کے ملک سے آئے ہو. مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی اس وقت کہ میرے وطن عزیز پاکستان سے بھی پہلے میرا پاکستان بن گیا تھا اور سب پاکستان سے متعارف تھے. اور جو ام کلثوم بہت بڑی مغنیہ جیسی ہمارے یہاں میڈم نور جہاں تھی، انہوں نے ایک پوری شکوہ اور جواب شکوہ کو عربی کے اندر باقاعدہ منظوم کروا کے اور میوزک پہ اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ میوزک یا وہ جو کلام تھا علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ عربی کے اندر 1974 میں اسلامک سمٹ جو یہاں پر پاکستان نے کرائی تھی، اس میں وہ پلے ہوا. اور یقین جانے حدیث الروح اس کا عنوان تھا، یعنی دل کی گفتگو. تو اقبال نے تو وہ کچھ کر دکھایا ہے کہ میری شمل کا جو جملہ ہے وہ جملہ یہ ہے کہ اگر اقبال نہ ہوتا تو میں ملت اسلامیہ کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی. تو آپ نے وہ شعر پڑھا ہے، آپ نے وہ شعر پڑھا. میں آخر میں یہ بتاؤں گا کہ میں جینزی جو نا آج کے لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس معیار کیا ہونا چاہیے کسی چیز کا. معیار انہوں نے یہ بتا دیا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے ہیڈ کے سامنے بتاؤ ہاں وٹ ڈو یو وانٹ، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں. تو یہاں اللہ اگر آپ سے پوچھے تو مقام یہ دے دیا گیا، بٹ اس مقام تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف قرآن و سنت. بے شک بالکل بے شک بے شک. اور آج کے جو تحائف ہیں میں بتا دوں جو ہمارے مہمان کے ساتھ جائیں گے، انداز گلپوش اور پرائم پوائنٹ کی جانب سے. پرائم پوائنٹ فیشن پر آپ کو ملے گی خواتین، بچوں اور بڑوں کی بہترین ورائٹی، وہ بھی مناسب قیمت پر. اور گلپوش کہتے ہیں ہر قطرہ ایک داستان. گلپوش یادوں کی محبت، خوشبو کے ساتھ گلپوش. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، ہم اپنی ٹرانسمیشن کے لیے سب کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ کا شکریہ، ہماری پوری ٹیم کا شکریہ، مینجمنٹ کا شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.